औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने सुनने वालों को इब्रार मीर का प्यार भरा सलाम। कायम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप से आज पीडीएम ओवरसीज के पैनल के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और सबसे पहले जो आज के मेहमानान हैं मैं उनका तारुफ कराने से पहले आज वुमेंस डे है, उस हवाले से अपनी माँ, बहन, बेटी, औरत की अज़मत को सलाम पेश करना चाहूँगा। और ज़ाहिर है जो मेरे साथ मेहमान हैं वो भी इसमें शामिल है। और हमें अपनी माँ बहनों की इज़्ज़त जो है ना वो बड़ी अजीज़ है। और जब हम माँ की बात करते हैं कि माँ के पाँव तले जन्नत है, तो देख लें फिर हम जन्नत का ख्याल करेंगे तो वही माँ किसी की बेटी भी होती है, किसी की बहन होती है, बीवी होती है, बहू होती है, उसके कितने रूप हैं। मदर ऑफ नर्सरी है वो हमारे मुआशरे की नर्सरी है हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी औरत। तो इसका एहतराम हर एक पे फ़र्ज़ है। और ये अक्रॉस द बोर्ड जिसे कहते हैं ना, हर दीन में ये लाज़िम है। और हम तो पाकिस्तान में बड़ा वो कहते हैं जी कि इस्लामी रियासत है, फलाही रियासत है, सब कुछ है, बन रही है, जो कुछ भी है। तो वहाँ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैंने तो अपनी माँ-बहन को मुख्तसर अल्फ़ाज़ में ट्रिब्यूट पेश किया। मैं अपने मेहमानान गिरामी का तारुफ़ कराऊँ। हमारे साथ एएनपी के सदर हैं महफूज़ जान साहब, जो पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। माशाअल्लाह अवामी नेशनल पार्टी को यूके में बल्कि मैं तो कहूँगा ओवरसीज़ में बड़ा प्रमोट करते हैं, अपनी पार्टी का सरखेल है। महफूज़ जान आपको वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम जनाब। और दूसरे हमारे मेहमान हैं फलक नियाज़ खान साहब, प्रेसिडेंट हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी यूरोप के। फलक खान साहब आपको भी वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। थैंक यू इब्रार भाई। और तीसरे हमारे मेहमान हैं इकबाल संधू साहब, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीएमएल नून यूके के। संधू साहब आपको भी वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं अपने सीनियर जो मेहमान हैं उनसे, दोस्त हैं, उनसे इजाज़त के बाद उनकी इजाज़त से ज़ाहिर है हमने आज सेनेट की जो खुशी है उसको भी हमने डिस्कस करना है। लेकिन कल जो वाक़या हुआ है और ख़ास तौर पे पीएमएलएन की जो लेडी हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उसके उनके साथ जो एक गैर वो क्या कहते हैं सियासी, गैर मुआशरती, गैर अखलाकी, जो भी आप उसको अल्फाज कहें, वो बड़ा दुख हुआ है देख के। और वही पीटीवी पे हमले की, पार्लियामेंट पे हमले की याद ताज़ा हो गई कि जिस तरह यही धरने में ये हुआ था, सब कुछ वो याद इन्होंने बड़े बुरे तरीके से याद ताज़ा की, क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियंस पे भी हमला किया तो समझें कि पार्लियामेंट पे हमला किया। तो आपकी इजाज़त से महफूज़ जान और फलक खान साहब, मैं इकबाल साहब से इसलिए शुरू करूँगा कि इनके साथ वाक़या हुआ है। इकबाल साहब आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बड़ा इस चीज़ पे हमें अफ़सोस है। और अपना महफूज़ जान, फलक खान और हम सब आपके साथ हैं, कंडेम कर रहे हैं। और ये जो ओवरसीज़ में भी इस बिहेवियर की जो रिफ्लेक्शन आता है और फिर नफ़रत पैदा होती है पाकिस्तान के इन किरदारों से, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया इब्रार मीर साहब, आज आपने इस फोरम पे दावत दी हमें बात करने की। बहुत शर्म की बात है, खुसूसी तौर पे जो आपने अपने इब्तिदाई में कहा, आज खासतौर पे वुमेंस डे है और कल जो इन्होंने वहाँ पीटीआई के गुंडों ने वहाँ पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर हरकत की है, वो बड़ी शर्मनाक हरकत है। उसके साथ जो गवर्नमेंट सपोर्टेड मीडिया है वो असल तस्वीर जो है वो दिखाने से कासिर रहा है। हालांकि हमने और हमारे सोशल मीडिया ने इनको काफी एक्सपोज किया है। मैं समझता हूँ कि कल जो है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। इन्होंने वहां अपने एमएनएस को अगवा किया है, अगवा करके उन्हें हब्से बेजा में रखा है और जोर जबरदस्ती से कल ये वन साइडेड जो है एतमाद का वोट लिया है। मैं समझता हूँ कि उसको हम बिल्कुल नहीं मानते। ये बिल्कुल गैरानी इकदाम था और ये सरासर गुंडागर्दी है धौंस के साथ इन्होंने ये किया। ये पहले भी सिलेक्टेड थे और इस दफा भी इन्होंने
اسی قسم کی بےمانی کی ہے جس کی بندے توقع بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ابرار میر صاحب اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جیسے یہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ بہت ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ بہت گر چکے ہیں. اور کل جو انہوں نے حرکتیں کی وہاں اور جو حملہ کیا انہوں نے خاص طور پہ مریم اورنگزیب صاحبہ پہ، اور جو صرف ہمارے 6 MNAs وہاں پریس کانفرنس کے لیے گئے، انہیں بھی ان پہ بھی انہوں نے گھیراؤ کیا، ان کا حملہ کیا ان پہ. اب یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ بات آگے نہیں بڑھی، حالانکہ یہ بہت موب جو ہے اس کے ایکشنز کا کبھی پتہ نہیں لگتا 100-150 بندہ کیا کر جائے. تو پر یہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اور پھر اس کے جواب میں ہماری پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں وہ بڑے اپسیٹ ہیں، اور ادھر سے بھی اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. تو پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے رویے جو ہیں وہ عمران خان اور پی ٹی آئی لے کے آئی ہے، عدم برداشت کا رویہ پی ٹی آئی لے کے آئی ہے، اور گالی گلوچ کا رویہ پی ٹی آئی لے کے آئی ہے. اور اگر یہ یوں ہی کرتے رہے تو بہت سارے لوگ انہیں جواب بھی دیں گے، اور بڑا مؤثر جواب دینا جانتے ہیں. پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو ایڈوکیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سیاست میں تشدد جو ہے اس کو لے کے آئیں یا پروموٹ کریں. جی بہت شکریہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. محفوظ جان، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا اس بات پہ بھی بات کریں، اور آج وومنس ڈے بھی ہے، اور یہ جو اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ظاہر ہے یہ کلچر انہی کی طرف سے آیا ہے، تو اس کو ہم نے کنٹرول بھی کیسے کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہماری نئی نسل ہے، کوئی غیر نہیں ہے. تو ان 3 چیزوں پہ آپ روشنی ڈالیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ شکریہ میر صاحب، سلام آپ کو اور آپ کے دونوں مہمانوں کو. دیکھیں، ہمیں اس سیاست کی دشت میں عرصہ ہوا ہے، ہم نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھا ہے، حکمرانوں کو دیکھا ہے، ضیاء الحق صاحب کو دیکھا ہے، جنیجو صاحب کو دیکھا ہے، ان کی کابینہ کو دیکھے ہیں، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، پھر غلام رضا خان کا دور دیکھا ہے، پھر نواز شریف صاحب آئے، پھر بے نظیر صاحب آئے، پھر نواز شریف صاحب آئے، پھر مشرف کا دور دیکھا ہے. مگر میں ایک بات کو دہراؤں گا، وہ ہمارے پارٹی کے جو سربراہ ہیں اسفندیار ولی خان صاحب، انہوں نے برسوں پہلے کہا تھا کہ جب سے یہ عمران خان کی سیاست میں داخلہ ہوا ہے تو سیاست سے شائستگی اڑ گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب سے یہ صاحب آئے ہیں تو یہ جس طرح کنٹینر پہ کر کے اوے کہہ کے بلانا سب کو، کسی کی یعنی لیڈر ہو کر لوگوں کی نقلیں اتارنا، محمود خان اچکزئی صاحب کی جو ہے نا وہ چادر اوڑھ کے نقلیں اتارنا، اور پھر یہ میں لڑکا دوں گا، میں 500 دے دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں یعنی وہ ہر کسی کو تڑیاں لگانا، اور پھر ایسے لوگوں کو لانا. آپ دیکھیں ان کے، میں نام لے کے کیا کروں گا، مگر آپ ان کے ٹی وی ٹاک شوز پر آپ 2 منٹ کی ان کی گفتگو سننے سے مطلب کوئی نہیں سن سکتا کہ ان کی گفتگو سنے 2 منٹ. تو یہ جو سیاست میں یہ عمران خان صاحب جو یہ لے کر آئے ہیں، تو یہ بہت ہی تشویش والی بات ہے کہ جو ہمارے جو نوجوان نسل، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ بچے جو ہے یہ ہمارے ہی بچے ہیں. ہم کو یہ کل پی ٹی آئی میں، آج پی ٹی آئی میں، شاید کل پی ٹی آئی میں نہ، مگر اس معاشرے کا حصہ ہے. ہم کو ایز اے پولیٹیکل ورکر ابھی بھی جو ہے نا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ان کے جو زبان ہے ان میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو وہی جو ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابرین سے سیکھا ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. مگر یہ ہے کہ یہ جو یہ خود کہتا تھا کہ جناب اگر ٹاپ پہ سارے لیڈر صحیح ہوں تو پھر وہ نیچے صحیح ہوتے ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ لیڈر کل بھی جو انہوں نے تقریر کی ہے قومی اسمبلی میں، اب یہ اس کا کمپیئر کرے 89 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے جو تقریر کی، میں نے آج بالکل وہ تقریر سنی، میرے ساتھ ابھی بھی ہے، ریکارڈڈ ہے، میں آپ کو سنا بھی سکتا ہوں وہ اگر ممکن ہوا تو، کہ آپ دیکھیں کہ وہ تقریر کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی کہ جی میں جیت چکی ہوں، مگر میں پھر بھی آپ سے استدعا کرتی ہوں، میں اپیل کرتی ہوں کہ آئیں مل کر بات کریں، یہ سب کا نقصان ہے، فلاں ڈمکانا، ایسی بات کرتی ہے. اور اب یہ دیکھیں یہ کل کیا کرتا، زرداری چور، نواز شریف چور، پلانا ڈاکو، ڈمکانا ڈاکو، اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو یہ انفلٹریٹ کرتی ہے ٹورڈز اس کی جو نوجوان نسل ہے، یہ جو بچے ہیں ہمارے، جو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان میں عدم برداشت اس طرح کوڑ کے بر دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ آپ پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے کے ساتھ 2 منٹ کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. وہ گالی دیتے ہیں، پھر وہ عام گالی بھی نہیں دیتے، پھر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور پھر آپ کے فوٹو بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں.
تو میرے خیال میں یہ جو کلچر ہمارے ہاں رواج پا گیا ہے، تو یہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے نا عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پورے سیاست کو جو ہے نا پولوٹ کر دیا ہے. پورے ہمارا جو سیاسی کلچر تھا، جس میں رواداری تھی، جس میں برداشت تھا، جس میں ادب تھا، احترام تھا، عزت، اور عورت کا تو پھر اتنا عزت ہوا کرتی تھی ابھی بھی ہمارے معاشرے میں کہ وہ اگر 2-4 بندے گلی میں کڑے ہیں اور کسی نے کسی خاتون پہ آواز بھی کسکا تو ہمارے وہ بندے کٹے ہو کر کوئی اس کا بھائی بن جاتا ہے، کوئی اس کا باپ بن جاتا ہے، کوئی چاچا انکل بن جاتا ہے اور اس عورت کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ کل ایک نہتی عورت جو مرمی اورنگزیب صاحبہ ہے، پی ایم ایل کی ہماری بہن ہے، اس کے خلاف جو ہے نا انہوں نے جو کچھ کیا اور اس پر آوازیں کسی، اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تو یہ بہت ہی قابل مذمت ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور میرے خیال میں ہمارے جو پولیٹیکل کابرین ہے اس کو کسی طور پر اس بات کو سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم یہ ہمارے ساتھ ملک کے ساتھ یہ کون سا کلچر لے کر آئے ہیں. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت برا ہوا ہے کل. اور یہ جو کلچر ہے، جس کی بنیاد ڈالی ہے، جس کی طرح ڈالی گئی ہے ہماری سیاست میں، اس کا سارا کریڈٹ سارا عمران خان کو جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ڈرے اس دن سے جب ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ان پر بھی ٹوٹ پڑیں گے، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ. یہ جو نوجوان نسل ہے یہ اب یہ بھی مایوسوں کی طرف جا رہی ہے، ایسے خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری جو یوتھ ہے اور تعلیم یافتہ یوتھ ہے، یہ انہوں نے اس کو بڑا دھوکہ دیا، بہت ان پر بولا ہے، ان کو اکسایا ہے دوسروں کے خلاف. مگر اب یہ جو ڈیلیور نہیں کر پا رہے، ان کی ڈیلیورنس زیرو ہے، ہر لیول پہ زیرو ہے اور زیرو سے بھی بہت کم ہے. تو یہ یوتھ اس کے خلاف جب کڑی ہوگی تو پھر ان کو تب مزہ آئے گا کہ یہ ان کو لگ پتا جائے گا کہ یہ کیسے کیا ہوتا ہے اور کس طرح انہوں نے جو فصل انہوں نے بویا ہے وہ ابھی خود کاٹیں گے. بہت شکریہ محفوظ جان. ایک سیکنڈ جی، فلق خان صاحب آپ کو آواز آ رہی جی؟ جی بالکل آ رہی ہے. فلق خان صاحب، جیسے محفوظ جان صاحب نے بھی کہا، اقبال صاحب نے بھی کہا، آپ نے دیکھا بھی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پختون کلچر میں تو ویسے بھی عورت کی اتنی عزت ہوتی ہے. مہمان جب آ جائیں تو آپ لوگ، تو میں نے دیکھا ہے کہ پٹھان جو ہیں ان کے گھر جائیں تو وہ جوتے بھی مہمان کے اٹھا کے ان کے پاؤں تک لے کے جاتے ہیں، اتنی عزت تکریم کرتے ہیں. تو ہم عورت کی ہم یہ نہ دیکھیں سیاسی عورت ہے کیا ہے، ہم اس کو عورت کا ایک مقام دے کے دیکھیں. تو یہ کیا پورے معاشرے کی، پورے پاکستان کی کل تذلیل نہیں ہوئی؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ ہم یہ کب اس چیز سے باہر نکلیں گے کہ اوورسیز میں بیٹھا ہوا پاکستانی وہ کہے جی کہ یہ پہلے سے بھی ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے. ذمہ داری تو محفوظ جان نے بتائی ہے کن کی ہے، لیکن ہم نے ٹھیک بھی تو کرنا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج عورت کا جو ہے نا وومنس ڈے بھی ہے. جی تھینک یو میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. بات یہ ہے میر صاحب کہ کل سب سے پہلے تو میں یہ وومنس ڈے پہ تمام دنیا کے عورتوں کے لیے اور خصوصاً اس ریجن اور پاکستان کے عورتوں کے لیے نیک خواہشات، نیک تمنائیں. اور اس کے بعد جو کل اسلام آباد میں جو ہوا مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، تو یہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے یا کیا نہیں سمجھیں گے، لیکن میری اس دانش میں یہ ہے کہ یہ وہ بویا ہوا بیج ہے جو ہماری ساری جو باتیں ہیں اس طرف جاتی ہیں. وہ بویا ہوا بیج ہے جو اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے بویا ہے. یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے، ان کے دور میں بے نظیر کے خلاف بھی بہت کچھ ہوا، ٹھیک ہے. اب آج ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، بے نظیر کے خلاف بہت کچھ ہوا، لیکن وہ یہ نہیں کر رہے تھے اس وقت، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کچھ اور کوئی اور کروا رہا تھا. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے، یہ بھی وہی کر رہے ہیں. بظاہر وہ ٹھیک ہے، یہ ان کے رویے عمران خان کا، یہ اس میں بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے. اور جو ینگ جو ان کو فالو کر رہے تھے، اس میں شک نہیں ہے کہ ینگ اس کو فالو کر رہے تھے، لیکن اس میں جو ڈائریکشن دی جا رہی ہے وہاں سے دی جا رہی ہے، اور اس کا ایک خاص مقصد ہے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کو لوگوں کے نظروں میں بدنام کیا جائے، جتنا بھی بدنام کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کے لیے وہ جگہ بنی رہے کہ نہیں، وہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو لوگ ہیں جو لوگوں کو، عوام کو نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ ان کا کیا کرا ہے. تو
अगर ये पीडीएम इस तरह मतलब चलती रही और उन्होंने वो दबाए रखा तो इन लोगों की हमारी जान छूट सकती है, वरना ऐसे वाकयात, ऐसे हादसात जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे कितना भी मुखालिफ हो, कितना भी बड़ा मुखालिफ हो, लेकिन हम उसकी माँ बहन को वो नहीं देखते, वो नहीं बेइज्जत नहीं करते हैं, उसके खिलाफ कोई ऐसी अखलाक से गिरी हुई हरकत या बात नहीं करते हैं। और स्पेशली हमारे माशरे में तो औरत कोई भी हो, आपने जब खान का किस्सा सुना होगा, वो अंग्रेज जो हमारे काबिज थे हमारे ऊपर, वो मिस एलिस को उठा के ले गया। मिस एलिस जब जा रही थी तो वो फिर रो रही थी कि हमें तो अपनी बहनों वो और उससे भी वो ऊंचे दर्जे पे रखा, उसके ज्यादा इज्जत दी। तो हमारा माशरा तो फिर हमारा माशरा पश्तून माशरा तो सारा वो पाकिस्तान का माशरा, लेकिन बिलखसूस पश्तून माशरा इसकी बहुत ज्यादा कंडेम करता है, बहुत मजम्मत करता है। और अगर ये इस तरह के वाकयात जारी रहे तो फिर उसके लिए किसी के लिए बेचैन है, कोई भी नहीं बचेगा, न कोई एस्टेब्लिशमेंट बचेगी, न कोई एलीट क्लास बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। ये बहुत आगे तक जाएगा और फिर ये मुल्क का वो सत्यानाश कर देगा। बस मेरी इतनी सी गुजारिशात थी। जी बहुत शुक्रिया फलक खान साहब। मैं लगता है मीर साहब डिस्कनेक्ट हो गए बाय मिस्टेक, लगे से रहा है जी शायद। ओहो और आप सुनाएं जी सब दोस्त कैसे हैं? जी बैक ऑन ट्रैक हो गए जी, थोड़ा सा सिस्टम अच्छा। स्ट्रक हो गया था। महफूज जान, शिबली फराज साहब वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। अब एक जो मुल्क को फैज़याब किया जा रहा है कि फैज़ अहमद फैज़ हो, उनका भी नाम जो है ना वो ख़राब हो रहा है। तो ये क्या जो है अपना हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि क्यों ये, जैसे फलक साहब ने खुल के बात की है, असल वजह वही है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना इस तरह की जो है ना वो माहौल पैदा करवा देती है ताकि वो खुद सेफ हों और ये लड़ते रहे और सियासतदान गंदा रहे। जी बिल्कुल, ये तो देखिए अब हम खुल के बात करेंगे तो बहुत बहुत दूर तक जाएगी बात। ये तो शुरू से ही, जब से ये पाकिस्तान बना और ये जिन लोगों के हाथ में आया, तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जितने दोस्त हैं उनको तो बहुत पीछे धकेल दिया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ने, सिविल सर्वेंट्स ने उस जमाने के, ये तारीख की बातें, फिर ज्यादा टाइम नहीं होगा आपके साथ, मगर गुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्जा, और फिर नेक्सस बन गया था अयूब खान के साथ, क्योंकि अयूब खान को सिकंदर मिर्जा ने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया था। तो ये तो उस जमाने से चलता आ रहा है। और फिर आप देखें कि ये जितनी अमरीतें थी, और खासकर ज़िया-उल-हक साहब की अमरीत और अयूब खान की अमरीत ने तो मुल्क में सियासत का जनाजा निकाल दिया था। ये तो चंद लोग ऐसे थे जैसे खान अब्दुल वली खान है, या अब्दुल समद खान चकजई साहब थे, या जो जुल्फिकार भुट्टो साहब थे, उन्होंने आके इस मुल्क को ट्रैक पे लगाया है, मुल्क को आइन दिया। खैर बात बहुत दूर तक जाएगी, मगर ये बात बिल्कुल जैसे फलकनाथ साहब ने कहा, ये बिल्कुल 100% सही है कि इस मुल्क में हुकूमतें बनवाते भी वही लोग हैं, नए नए लोग भी वो लेकर आते हैं, पार्टियां भी बनवाते हैं, अलायंसेस भी बनवाते हैं, तोड़ते भी हैं, ये भी करते हैं। इन सब चीजों पे एक नजर है हमारा, और हम जानते हैं कि ये सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट पसे पर्दा करती है। और अब तो मेरे ख्याल में चंद सालों से बहुत ज्यादा खुल के भी करने लगी है। मेरे ख्याल में वो इन चीजों की बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं करते। मगर ये है कि जब से ये जो पीडीएम हमारी बनी है, और पीडीएम में कुछ बहुत सारे हमारे जो लीडरान साहिबान है, उन्होंने कुल के नाम लिया है, जो खलाई मखलूक का की इस्तिलाह सामने आई है, या जो महकमा ज़राअत का इस्तिलाह सामने आई है, या उन्होंने नाम लिए बाज़ औकात, ये जो पापा जॉन्स के किस्से मशहूर हुए हैं, जजीरों के किस्से मशहूर हुए हैं, तो इन सारी चीजों से आम लोगों को अब पता चल गया है कि सियासत क्या है, और सियासत को कंट्रोल करने वाले पसे पर्दा कौन लोग हैं, कौन से अवामिल हैं जिससे सियासतदानों को
سیاست کو, سیاستدانوں کو, پارلیمان کو, پارلیمانی جمہوریت کو اس ملک میں پنپنے نہیں دیا جاتا. اس کے بہت سارے وجوہات اب لوگوں کو سامنے آ گئے ہیں, لوگوں کے سامنے آ گئے, لوگ سمجھنے لگے ہیں ان چیزوں کو اب آہستہ آہستہ. اب وہ زمانے گئے کہ جو جناب آج کی خبریں کل کو آپ کو جو ہے نا وہ کئی موضع سے دور سے اخبار لانے پڑتی تھی, پھر آپ پڑھتے تھے. اب تو لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, لوگ انٹر کنیکٹڈ ہے, گلوبل ولیج بن چکا ہے پوری دنیا, تو اب چیزیں چپتی نہیں ہیں. تو اب بہت مشکل ہو گیا ہے ایسے حالات میں. اگر اس میں ہم سیاستدان لوگ جو ہیں, جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہے, جو میٹر کرتی ہے اور جو جن کی جڑیں اصل میں عوام کے ساتھ ہے, عوام میں ہے, وہ لوگ اگر خلوص نیت سے ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کڑے ہو جائیں, اور جن کی جو ان کی روایات بھی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, قربانیاں دینے والے لوگ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جیسے پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, پی ایم ایل این, تو یہ ان کی جڑیں عوام میں ہے. یہ جیلیں بھی کاٹ چکے ہیں, یہ کوڑے بھی کاٹ چکے ہیں, ان کو شہید بھی کیا گیا ہے, تو یہ پھر بھی میدان میں کڑے رہے. تو یہ جو لاٹ ہے ہمارے ہاں, یہ ابھی بھی موجود ہے الحمدللہ. ہماری جو سیاست اور ہماری سیاست اتنی بانج نہیں ہوئی ہے کہ ہم کو کوئی یہ ملک کو کہا جائے گا, یہ سسٹم کو کہا جائے گا, مگر یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ول کی ضرورت ہے, ارج کی ضرورت ہے کہ ہم کھڑے رہیں, ہم مقابلہ کرتے رہیں گے, اپنی آواز بلند کر دیں گے. اس ملک کی ترقی, خوشحالی, بقا اور سالمیت کے لیے ہم سے جو بن پڑا ہم نے کرنا ہے. ہم نے سرنڈر نہیں ہونا, اور ہم نے جو ہے نا آخر تک ان لوگوں کا, ان کے ڈاؤٹس کا, ان کے لوگوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بنتی ہے, یہ 2008 سے کے بعد سے, جب 2011 میں جلسہ ہوا لاہور کا, اس وقت سے یہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا, جو پلان جو ہے وہ چل رہا ہے. اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, یہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ ہے. یہ البتہ اور بات ہے کہ اب ملک میں اتنی انارکی پھیل چکی ہے, ملک اس قدر خراب ہو چکا ہے, ملک کی معیشت برباد ہو گئی ہے, ملک کے ادارے ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا تعلق رہ گیا ہے. تو اس ایسی صورتحال میں کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, لوگوں کے پورے ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. ہمارے جو دوست تھے, ممالک تھے, سعودی عرب, چائنا, امریکہ, یہ سارا انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا پاکستان سے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اندر اندرونی مسائل کیا ہے. تو اس وجہ سے ہماری اکانومی برباد ہو رہی ہے, ملک کا بٹھا بیٹھ گیا ہے, ہماری ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے. تو اس ایسے میں میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی تھوڑا سا اس نے ہاتھ کھینچ لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے نیوٹرلٹی ثابت کرنی ہے تو عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے, ہم جانے اور عمران خان جائے. ہم اس کو جو ہے نا اپنی اوقات میں رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت سے عوامل ہیں, اور ہم نے ایک جھلک دکھا دی ہے گیلانی صاحب کے سینٹ کے الیکشن میں ان کو. زبردست بات کی ہے جی آپ نے, اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز سے بھی ایسا میسج جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جائے. یہی ہے کہ خاص طور پہ پاکستان میں اس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے, کیونکہ اوورسیز میں جو لابی ہوتی ہے وہ ہم لوگ بہتر کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے پھر ان کو جہاں جہاں اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, وہاں پہ ہمیں باؤنس بیک کرتا ہے یہ کوشچن کہ آپ کے ملک میں تو ڈیموکریسی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ چھائی ہوئی ہے, آپ کیا بات کرتے ہیں. میں اقبال سندھو صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ شازیہ مری صاحبہ جو ہے انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, انہوں نے کل اپنا ایک میسج دیا, کل کے واقعے پہ سوری, وہ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, تاکہ دیکھنے سننے والوں کو پتہ چلے کہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ وومن کی جو بات ہے وہ ہم کس طرح شد و مت سے کرتے ہیں. ویڈیو میسیج ہے ان کا, ذرا سسٹم ذرا سلو ہے لیکن آ جائے گا انشاءاللہ. once I'm on the screen properly پھر میں اس کو پلے کرتا ہوں. ذرا سسٹم بہت سلو ہے. اوکے, آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو پی ڈی ایم میں شامل جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈرز کے ساتھ پی ٹی آئی کی کارکنان کا رویہ تھا, اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. بہت افسوسناک مناظر دیکھے گئے وہاں پر جب پی ایم ایل این ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی, اینڈ اس وقت جب ایک غیر آئینی اور غیر قانونی اجلاس قومی میر صاحب لگتا ہے کہ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. کوئی اس کی انگلی لگ جاتی ہے, کیا ہو جاتا ہے, شاید ایسا ہی معاملہ ہے.
دوسرے ہمارے ساتھی بھی شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے. میں تو حاضر ہوں جناب. نہیں وہ تو حاضر ہے بھائی. اور آپ سنائیں سب خیریت؟ آپ کہاں ہوتے ہیں یہاں اپنا؟ جی میں دوبارہ سسٹم آ گیا جی, میں پھر کرتا ہوں. سوری لوڈ کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ میسیج بڑا اہم ہے, چھوٹا سا میسیج ہے. اوکے. آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو پی ڈی ایم میں شامل جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈرز کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان کا رویہ تھا, اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. بہت افسوسناک مناظر دیکھے گئے وہاں پر جب پی ایم ایل این ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی, اینڈ اس وقت جب ایک غیر آئینی اور غیر قانونی اجلاس قومی اسمبلی میں بلایا جا رہا تھا, وہاں پر ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ریڈ زون کے اندر پی ٹی آئی کے ورکرز کو انٹر کرایا گیا. وہاں پر ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اس طرح کی غنڈہ گردی کریں, کیونکہ جس وقت کی پریس کانفرنس میرے صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی اور نہ ہی ویڈیو کی آواز آ رہی ہے. ویڈیو ٹھیک چل رہی ہے, آواز نہیں آپ کی آ رہی. میوٹ ہے. میرے صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی میں خیال میں میوٹ پہ تھا. جنہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, ہماری خواتین ہیں, ان کے دروازوں پر لاک کیا جا رہا ہے, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. کا رویہ میں سمجھتی ہوں نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ پی ٹی آئی جو کہ 3 مارچ کو ہار چکی ہے قومی اسمبلی کے اندر, اور عمران نیازی کے اوپر جو عدم اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے, اس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بدماشی پر اتر آئے ہیں. جی اقبال سندھو صاحب, شازیہ مری صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ ایک تو انہوں نے سینٹ کے الیکشن کا بھی کہا اور کنڈیم کیا بڑے پرزور الفاظ میں پوری پاکستان پیپلز پارٹی, ہر جماعت بلکہ. اور جیسے محفوظ جان صاحب نے کہا کہ اسفندیار ولی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جیت جو ہے وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی پی ڈی ایم کی, اور میرے خیال میں یہ وہ باکسنگ میں ہوتا ہے نا کہ 3 دفعہ ناک آؤٹ جو ہو جائے بس پھر وہ رنگ سے خود ہی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. پہلا پنچ تو انہیں لگ گیا ضمنی انتخاب میں, جس میں خاص طور پہ ڈسکا والا پنچ تو بہت ہی برا تھا, اور یہ دوسرا جو پنچ لگا ہے اس میں بس ریفری 9 تک پہنچا ہے تو ان تھوڑے سے جو ہے نا ان میں ہمت آ گئی اور کھڑے ہو گئے. اب اگلا ناک آؤٹ تو ناک آؤٹ ہی ہوگا, وہ چاہے 1 گنے 10 گنے 9 گنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو جیت ہے, یہ میں خود آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ جیت ہوگی, تو اس جیت پہ کیا آپ, ایک تو مبارک ہم سب کو, پی ڈی ایم والوں کو, آپ کو, محفوظ جان کو, فلک صاحب کو, سب کو جو پی ڈی ایم ہے ان کو مبارک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس جیت کو, کیا کس طریقے سے آپ بیان کریں گے؟ جی پہلے تو سب کو بہت بہت مبارک ہو یوسف رضا گیلانی صاحب کی اس تاریخی جیت کی. گزارش یہ ہے کہ یہ وہ شاید جیت ہضم نہیں کر سکیں گے, اور اسی جیت کے ریاکشن میں انہوں نے یہ جعلی عدم اعتماد کا جو ڈرامہ رچایا ہے وہ حقیقت میں یہ اسی کے ریاکشن میں رچایا ہے. اور عمران خان جو ہے اور اس کی جو ادھر ادھر سے اکٹھی کی گورنمنٹ ہے وہ کافی میرا خیال ہے پریشان ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پہلے ساتھی بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پرے ہو جائے, ہم ان کے ساتھ دو ہاتھ کرنے, وہ بات میں سمجھتا ہوں. پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اسٹیبلشمنٹ سے جان ہی چھڑانی پڑے گی جنہوں نے 1947 سے یہاں جو ہے کسی نہ کسی طرح حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور آج یہ ہم دو ہاتھ تو ان سے کر لیں گے,
اور عمران کی حکومت سب جانتے ہیں کہ ایک جعلی حکومت ہے, اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, اور یہ اپنے تئیں کوئی الیکشن نہ لڑ سکتے ہیں, نہ ان کی سپورٹ ہے. یہ ایک چوچو کا مربع ہے, کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے لے لیے, کچھ ادھر سے لے لیے. تو سب مشرف کے دور کے جو بینیفیشریز ہیں اور وڈیرے ہیں اور اپنے آپ کو بیچنے والے جو سیاستدان ہیں, وہ سب ان کے ساتھ ہیں. تو کوئی کریڈیبلٹی تو ہے نہیں. پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سمت میں سوچنا پڑے گا, اور اس اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینی ہی پڑے گی, جو ہر دفعہ ہی کو نیا ڈرامہ ہی لے کے آ جاتے ہیں, اور ہر دفعہ ہی سیاستدان ہی انہیں چور نظر آتے ہیں, اور ہر دفعہ ان کی وہی ایک رٹ ہوتی ہے کہ یہ جی انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے, یہ ہے وہ, اور پھر یہ 10-35 سال ملک کے یہ کھا گئے. ابھی بھی ان کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ انٹرفیئرنس حد درجے تک ہے. یہ جو پیچھے الیکشن ہے, اس میں انہوں نے کتنے لوگوں کو اغوا کیا, کیا دھمکیاں لگائی, کیا دھوس بازی انہوں نے کی ہے. یہ تو اب کھلے عام گنڈا گردی کر رہے ہیں. اب یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے, پر اس کی ان کو ہاتھ کیسے ڈالا جائے. یہ جو آپ کھلے عام کہہ رہے ہیں, یہ کیا ان کی اپنی تربیت ہے, وہ اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمیں تربیت ملی ہے, چاہے وہ ان کے لیڈر کی وجہ سے ملی ہے, جہاں سے بھی ملی, تو ان کی تربیت تو ان کی یہ نظر آ جاتی ہے نا. پھر لوگ والدین پہ لے کے گھر والوں پہ جاتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے, یہ اس طرح کی تربیت ہے, یہ بات آ جاتی ہے. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جان چھڑانی چاہیے, تو اسٹیبلشمنٹ سے کیسے جان چھڑائیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ جو فوج کے ایڈونچرس لوگ اور جنرل جو ہیں, جو حکومتیں فارم کرتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے ڈیلز کرتے ہیں, اور مختلف سیاستدانوں کو مختلف زمانوں میں ان سے کسی نہ کسی طرح سے ڈیلنگ کرنی یا الیکشنز کنٹیسٹ کرنے ہی پڑے بامر مجبوری, ان لوگوں سے ہمیں ایونچولی جان چھڑانے ہی پڑے گی, تاکہ اس ملک میں عوام کا ایک حکومت ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. ہر دفعہ تو یہ انٹرفیئر کر جاتے ہیں, ہر دفعہ تو یہ لوگ بیچ میں پلانٹ کر کے, اور 15 ادھر چلے جاتے ہیں, 16 ادھر چلے جاتے ہیں. یہ تماشا تو ان فوجیوں اور ان جرنیلوں نے لگایا ہوا ہے. حقیقت میں وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ آپ گونگے کو نہیں مارتے, آپ گونگے کی ماں کو ماریں, تاکہ وہ بار بار گونگے پیدا نہ کرتی رہے. تو یہ گزارش ہے, یہ بڑی ایک بڑے میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہی سٹانس رہا ہے. یہ ایک بڑی مشکل اور بڑی ہمت والی بات ہے کہ اس کو ہم ٹیکل کریں. اب دیکھیں کب ہم لوگ آزاد ہوں گے ان جرنیلوں سے اور آمروں کے چنگلوں سے. مجھے لگتا ہے کہ میر صاحب کا پھر کلیکشن جو ہے وہ چلا گیا بیچ میں سے. جی میر صاحب, آپ پوائنٹ آف ویو سمجھے میرا؟ جی آپ آ رہے ہیں, لائیو ہیں, آپ کہہ رہی ہیں رکھے وہ میرا. انہوں نے پہلے دن سے قتل و غارت شروع کی. انہوں نے قائد اعظم کو قتل کیا, انہوں نے فاطمہ جناح کو قتل کیا, انہوں نے لیاقت کو شہید کیا. انہوں نے کن کن لوگوں کو نہیں قتل کیا, اور کون ہیں یہ لوگ, اور کب ہم ان لوگوں سے معاملات کریں گے, کب ہم ان لوگوں سے ٹیکل کریں گے. ہم چپ کر کے بیٹھنے سے تو پھر ہم ظلم سہنے اور ستم سہنے والی بات ہے. اچھا, یہ فلک صاحب بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی سیاستدان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, سیاستدان پھر بھی کام کرتا ہے ملک کے لیے, اور اس نے کرنا ہے, عوام کی آواز ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی, چاہے یہ پپٹس ہی آ جاتے ہیں, یہ بھی اپنے آپ کو سیاستدان کہلاتے ہیں, تو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ انہیں بھی مس یوز کیا جا رہا ہے, اور اینڈ آف دا ڈے جو پولیٹیکل وہ ایک ہے کیا کہتے ہیں فیملی ہے, اسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور یہ بھی کسی طریقے سے چاہے سلیکٹڈ ہے اسی میں آتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں دفاع کرتے اس چیز کا, اور مطلب وہ بوٹ پالشیے اور بوٹ چاٹیے وہ بن جاتے ہیں. جی میر صاحب, بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ ایسی بات ہے کہ جب سے پاکستان بنا تب سے, جس طرح بھائی جان نے کہا کہ یہ اس طرح ہی ہوا ہے. یہ ان کا ہر وقت ایک نیا طریقہ واردات ہوتا ہے, اور اصل میں وہی ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کا ہوا کیا, ان کا نتیجہ کیا ہوا جب انہوں نے عوامی شعور اور عوامی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہر دفعہ, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. انہوں نے جب دیکھیں, اب آپ بھی بیٹھے ہیں, پہلے انہوں نے ایوب خان کے زمانے سے, بھٹو صاحب بھی ایوب خان کے ساتھ تھے نا, پھر نواز شریف صاحب بھی ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھے, لیکن
हर दफा एक नया वो लेते हैं और ऊपर तजर्बे में देखकर बहुत कुछ सीख जाते हैं और फिर उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो फिर उनको कोई और तरीका ढूंढना पड़ता है। लेकिन नतीजे में हुआ क्या, अवामी शऊर को और अवामी आवाज को दबाने के नतीजे में हुआ क्या, ये मुल्क दो लख्त हुआ। अगर इस मुल्क के अवाम की आवाज सुनी जाती जो उनके जेन्युइन मुतालिबात थे तो ये मुल्क सलामत रहता, लेकिन वो नहीं हुआ। अब जो सफोकेशन की हालत अब जो बनी है, देखें आप अभी भाईजान महफूज जान साहब कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट वो पीछे हटी है। मैं कहता हूँ नहीं हटी है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस किया हुआ है, ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस, जिसके नतीजे में एक ये गिलानी साहब हम जीत गए, लेकिन हुआ नहीं है। पता है वो उस दिन मैं सुन रहा था वो हकान अब्बासी साहब को, वो कह रहे थे कि 11 बजे तक ये न्यूट्रल थे, 11 बजे के बाद उन्होंने जो किया, इवन फोन कॉल्स, विजिट्स और थ्रेट्स, ये तीनों हुए, उधर से हुए। कोई जर्नल बैठा होगा, कोई पता नहीं कोई ब्यूरोक्रेट बैठा होगा, उधर से इधर उधर कॉल करता है, फिर लोगों को उठाता है, फिर घुमाता है, फिर करता है। और उसके बावजूद ये जो बंदे हैं ये 35 थे, लेकिन वो बने 17, तो बंदे वापस लिए फिर उन्होंने। तो इस साहब ने जो प्रीमियर बना बैठा है, इस साहब ने कोई मतलब है कि मिन्नत समाजत की होगी, पांव पे पड़ा होगा कि बचा लो, ऐसा ही हुआ होगा ना। तो अभी वो पीछे नहीं हटे कंप्लीटली, और हमने उनको पीछे धकेलना है बजोरे कुव्वते अवाम। हमने इस एस्टेब्लिशमेंट को, अगर हमने इस मुल्क की सलामती देखनी है तो फिर हमने इन कुव्वतों को पीछे धकेलना होगा, और अवामी जो जेन्युइन अवामी कुव्वतें हैं, एक तो ये जो है इस तरह काफ लीग बनी थी, और वो क्या नाम है ये जो तहरीक इंसाफ बनी, इस तरह जो बनाई जाती है, एक ये कुव्वतें हैं जो हर दौर में रही हैं। लेकिन जो जेन्युइन जो स्ट्रीट्स पॉलिटिक्स से ऊपर आए हैं और जो जेन्युइन अवामी नुमाइंदे हैं, इन कुव्वतों के, मैं कहता हूं मेरी तो एक तजवीज है कि ऐसा नहीं है कि ये मुल्क बिल्कुल बांझ हो गया, इसमें अच्छे लोग नहीं है, इसमें ईमानदार लोग नहीं है, हर जगह पे है, इवन फौज में होंगे, लेकिन फौज में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में और तमाम उसमें तबकात में जो ईमानदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सब आए, सब आगे आए और इस गन से अवाम की जान छुड़ाएं। वरना इसके नतीजे में हो क्या रहा है, उसके नतीजे में ये हो रहा है कि लोग मर रहे हैं। अब इस मुल्क में आप कोई भी अपने जायज हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते हो। इधर हमारा एक साथी था बरतानिया का, PTM का, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो सरबराह था, वो गया अपनी माँ की उसमें खाला वफात आ गई थी, वो वहां पे गया, जैसे गया दूसरी रात उसको उठा लिया गया। बात क्या है, आपने 10 साल पहले एक तकरीर की है जिसमें आपने थ्रेट दिया हुआ है। जब आप लोगों को इस तरह रवैये रखते हैं तो क्या वो उसका गांव, उसका इलाका, उसके रिश्तेदार वो क्या सोचेंगे कि ये तो बहुत शरीफ बंदा है, ये कानूनदान है, वकील है, और इसने कोई गलत बात कभी नहीं की है, कोई भी और उसको आप उठाते हैं, फिर 15 रिमांड मारते हैं, फिर उसके बाद जेल भेजते हैं। तो इस तरीके आप अपनाएंगे तो ये मुल्क तो सीधा नहीं होगा, ये मुल्क चलेगा नहीं। तो पता नहीं कौन इसको मशवरे दे रहा है इस एस्टेब्लिशमेंट को, और किस तरह से ये मुल्क चलाना चाह रहे हैं। इन्होंने तजर्बे से कुछ सीखा नहीं है, या पता नहीं कोई और इंटरनेशनल गेम हो रहा है, यहाँ पर इस मुल्क को इंटेंशनली दौलत किया जा रहा है, टुकड़े करने की साजिश हो रही है। तो ये तमाम जिम्मेदारी ईमानदार लोगों पे, हर तबके में, मीडिया में, पॉलिटिशियंस में, फौज में, एस्टेब्लिशमेंट में, हर जगह पे जो ईमानदार और सही मुवत्तन लोग हैं, उसकी खामोशी बहुत खतरनाक है। उन्हों सब ने आगे आना होगा और उन्होंने ये जो है ना मसाइल का जवाब देना होगा। बहुत खूब फलक साहब, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये आपकी बात बिल्कुल मेरे दिल की बात है। मैं इसलिए कहता हूँ, हर बंदे का अपना हक है कि जिस दिन इलेक्शन था उससे एक दिन पहले, बल्कि उसी सुबह को मैंने अपना एक वीलॉग किया। मैंने कहा मैं किसी सूरत नहीं मान सकता हूँ कि ये महकमा ज़राअत जो है वो न्यूट्रल हुआ है, मैं किसी सूरत नहीं मान सकता हूँ। मैं कह रहा था मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ, और वही फिर लीडरों ने उसी दिन कहना शुरू कर दिया कि ये थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल थे और बस वो दिखाया, और फिर वो उन्होंने बेसिकली चेक किया था हवा कि भी क्या आ रही है,
वो जैसे ही देखा उन्होंने दरवाजा फिर बंद कर दिया अंदर घुस के। महफूज जान, मैंने ट्वीट किया था जनवरी की 20 तारीख को कि टांगा उल्टने लगा है, सवारियां अपनी अपनी बेल्ट बांध लें, जताना हिराना हरा कर जताना, खेल यही है सालों पुराना। सबक यह है कि जिस इमारत की बुनियाद मजबूत ना हो वो ऐसे ही मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। तो क्या ये मंतकी अंजाम तक जा रही है ये गवर्नमेंट? चले ये तो मान लेंगे, ओके, लेकिन वही बात जो दूसरे साथी भी कर रहे हैं कि असल जो बैरियर है, असल जो मसला है वो एस्टेब्लिशमेंट है। अब तो माशाल्लाह फैज साहब तो खुलेआम फैज़याब कर रहे हैं सबको, इससे कैसी जांच छुड़ाएगी? आइन क्या पाबंद करता है? आइन को तो ये जूते की नोक पे लिखते हैं। देखिए मीर साहब, ये है कि मैंने, अगर आपको याद हो, 2 महीने पहले आपके साथ प्रोग्राम किया था और ये फलकनाज साहब भी थे। मैंने आपसे ये कहा था कि मसला इस गवर्नमेंट का नहीं है। जी हाँ, ये गवर्नमेंट तो मतलब बैसाखियों पे खड़ी है, वो भी 2-4 है, अगर उसको आप आगे पीछे करते तो ये धड़ाम से गिरने वाली है। ठीक है, वही असल मसला तो ये है कि जो पीछे ताकत है, जिसकी तरफ संधू साहब ने बड़े कुल के इशारा किया, और मुझे तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि मुस्लिम लीग नून से हम ये बातें सुन रहे हैं। ये बातें हम करते थे तो कहीं हम गद्दार ठहरते थे और पता नहीं इंडिया के एजेंट और रूस के एजेंट। आज तो माशाल्लाह नून वाले हमसे 2 कदम आगे चल रहे हैं कि कायद आजम और फातिमा जिन्ना के कत्ल का इल्जाम इन पर लगा दिया। देखिए टेक्नोलॉजी आ गई है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से करनी पड़ती है। बात यह है कि मैं अगर यहाँ बैठा हूं, आप बैठे हैं, संधू साहब बैठे, फलकनाज साहब ये हैं, क्या हम इस मुल्क के दुश्मन हैं? क्या हम मतलब क्या चाहते हैं? हमारा मतलब क्या है? मसला क्या है हमारा? एक होता है एंटी स्टेट और एक होता है मुल्क की तरक्की, खुशहाली, बका और सालमियत। हम एंटी स्टेट नहीं है। या फौज के खिलाफ बात करना या फौज या उन अनासर के खिलाफ बात करना जो जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं या जो पार्लियामेंट को चलने नहीं देता, अगर वो अनासर फौज में है, वो अनासर सियासतदानों में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जहां भी है, हम तो उसके खिलाफ है। मैं उसको एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं। एस्टेब्लिशमेंट कोई हवा में कोई मुअल्लक कोई चीज नहीं है, या कोई आसमान से उतरी हुई कोई चीज नहीं है, या बादलों की तरह उड़ने वाली कोई चीज नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पूरी फौज भी नहीं है। ये जो हम बात करते हैं ना फौज की लोग हमें फिर गालियां देते कि ये फौज के खिलाफ है। एस्टेब्लिशमेंट नाम है चंद उन लोगों का जिनमें जर्नैल शामिल है, जिनमें कुछ हमारा क्लैरिजी जो हमारा मजहबी तबका है, मौलवी हजरात जो हैं, फिर हमारे जागीरदार सरमायादार जो अपने मामे चाचे भांजे भतीजे कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में, और कभी फौज में उनके रिश्तेदारियां हैं, जर्नैलों के साथ रिश्तेदारियां हैं। तो ये एक रूलिंग क्लास है, एलीट रूलिंग क्लास। तो इस जुडिशरी भी है, उसमें जुडिशरी भी है। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या मुक्तदिरा कहते हैं या मुक्तदिर हल्के कहते हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट फौज का नाम लेते हैं। मैं कहता हूं कि डायरेक्ट मैं फौज को नहीं समझता कि फौज जो है ना वो कर रही, ये रूलिंग एलीट क्लास है। उसमें जुडिशरी भी शामिल है ना, उसमें जुडिशरी भी शामिल है। मैंने कह दिया ना, जुडिशरी तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जस्टिस मुनीर के उस फैसले के बाद तो जुडिशरी है जनाब। आप मुझे ये बताएं कि जुडिशरी ने कौन सा ऐसा काम है जो जर्नैलों ने या आमरियों ने गैर आईनी इकदाम किया और उसने शर्फ कबूलियत जो है ना वो अदलिया से हासिल ना की हो। ये तो सारा इनकी एक ही, इसी को मैं एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं ना। अब यह है कि इस एस्टेब्लिशमेंट जान कैसे छुड़ाई जाए। जैसे कहा गया, देखिए बर्मा में उस दिन हुआ है, कू हुआ है, ठीक है, पूरी बर्मा सड़कों पे निकली हुई है, रोजाना वो जुलूस निकाल रहे हैं, उन पे शेलिंग हो रही है, लोग जेलों में फुट रहे हैं। हमारे यहाँ तो जब भी अमरीत आई लोगों ने देगे पकवाई है। प्रॉब्लम यह है। और फिर ये जो सारा चीज कंट्रोल्ड होता है ओवर द ईयर्स। आप लोगों ने लोगों की जहन बनाई है कि सियासतदान चोर है, सियासतदान गलत है, सियासतदान मुल्क बेच देगा, कोई इंडिया का एजेंट है, उसने जी इंडिया को राजीव गांधी को नक्शे फराम कर दिए है। ये मुल्क है कि इसकी इलेक्टेड वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कहूटा एटमी पावर प्लांट में जाने नहीं दिया कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। अब आप मुझे बताएं, कभी किसी मुल्क में इस तरह हो सकता है? कोई इमेजिन कर सकता है? यानी ये अभी बात कही कि भुट्टो साहब जो है ना वो अयूब खान के साथ थे, और फिर नवाज शरीफ जो है ना वो ज़िया-उल हक के साथ थे। ओ भाई, जब तक वो उनके साथ थे, वो उनका अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो काबिल कबूल थे। जब वो अवामी हो गए, जिन्होंने अवाम की बात की, उस मुल्क की खातिर उन्होंने मरकटने की बात की, तो फिर उनका आप देखा कि उन दोनों के साथ क्या क्या हुआ। किसी को फांसी चढ़ा दिया, किसी को मुल्क बदल कर दिया गया। भाई बात यह है कि अगर हमने इस मुल्क को इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, फौज नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से छुड़ानी है, तो हमको
پھر یہ وعدہ کرنا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیکل کلاس کو, کہ بھئی ہم نے ان کے ساتھ ڈیلے نہیں کرنی, ہم نے وہ کرنا ہے جو عوام چاہتے ہیں, جو عوام کے مفاد میں ہمیں وہ کرنا ہے. اور عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ آئین کی بالادستی ہو, یہاں پارلیمانی جمہوریت ہو. اور یہ جو جمہوریت ہے نا, یہ خود سیلف پارلیمانی ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں نا, یہ اس میں خود اتنا کچھ ہے, اتنا زور ہے کہ یہ سب کچھ جذب کر سکتی ہے. یہ اس ملک سے کرپشن بھی ختم کر سکتی ہے, اس ملک کے اداروں کو, جو کہتے ہیں نا ٹرکل ڈاؤن, وہ جو پالیسی ہوتی ہے وہ آہستہ 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 آہستہ. آپ الیکشن کرتے ہوئے, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں غربت ہم سے بھی ابھی بھی زیادہ ہے, وہاں پہ بھی کرپشن ہے, وہاں بھی تانا کلچر ہے, وہاں بھی پٹوال کلچر ہے, وہاں پہ بھی ایلیٹ کلاس موجود ہے, مگر وہاں جمہوریت ڈیریل نہیں ہو رہی. اور اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی کیسے جا رہی ہے, دنیا میں ان کا کیا امیج ہے اور ہمارا کیا امیج ہے. اب یہ دیکھیں, اسی کے ساتھ بنگلہ دیش کو جوڑ لے کہ بنگلہ دیش ہم سے آزادی لی ہے انہوں نے, ہے نا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو بنگالی ہے یہ بس بچے پیدا کرتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے, اور بس یہ ایک فضول قسم کی وہ لوگ ہیں. اب انہوں نے کیا کیا, وہاں بھی امریتیں آئیں, مگر چند سالوں سے وہاں پہ امریتوں کو پٹھا ڈال دیا گیا ہے. وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے کنٹرول آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا پر کیپٹا انکم کیا ہے اور بنگلہ دیش کا پر کیپٹا انکم کیا ہے. جہاں تک بات یہ ہے نا کہ اب ان حالات میں کیا کیا جائے, تو وہ آج مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا کہ ان کا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب اوپر سے ہتھوڑا ماریں اور نیچے سے جو ہے نا زرداری صاحب ایک ایک اینٹ نکالتے رہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ جو پی ڈی ایم کی پالیسی ہے یہ بہت زبردست ہے. یہ ان کو, یہ کل انہوں نے جو بائیکاٹ کیا نا, بہت زبردست بائیکاٹ کیا, بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. اور یہ ابھی گیلانی صاحب کا ہوا, گیلانی صاحب کے بعد آپ انشاءاللہ چیئرمین سینیٹ بھی دیکھیں گے, پھر آپ اسپیکر کا تماشا بھی دیکھیں گے, پھر آپ پنجاب میں بھی دیکھیں گے, پھر آپ شاید بلوچستان میں بھی دیکھ لیں. تو یہ عمران خان رہے گا, یہ وزیر اعظم ہی رہے, ٹھیک ہے. بس اس کے چولہے اس طرح ہلتے رہے جیسے گیلانی صاحب کے اس میں ہلا دی گئی ہے نا. تو میرے خیال میں کہ پی ڈی ایم کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے, اور انشاءاللہ ان قریب بہت سارے لوگوں کو جن چیزوں کا یقین نہیں آ رہا ان کو یقین آ جائے گا. سندھو صاحب, آپ کے ابرار میر صاحب پھر غائب ہو گئے. ابرار صاحب کا لگتا ہے کہ وائی فائی جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ وزن پڑا ہوا ہے, کہ بچے بھی لگے ہوتے ہیں نا 3-4 جگہ, اس سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. کوشش تو کر رہے ہیں کہ وہ انٹری مار یہ واپس نہیں, آپ کیریئر رکھیں, آپ لائیو رہتے ہیں. میرا صرف جو جتنا اس وقت محفوظ جان, آپ سینٹ کی جیت کو کیا بتاتے ہیں؟ آپ باقی سمجھ رہے تھے کہ گیلانی صاحب جیت جائیں گے, پی ڈی ایم جیت جائے گا. یہ جو بیہائنڈ دا سین ہوا, کچھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, زیادہ لوگوں نے وعدے کیے, چلیں جی انہوں نے محکمہ زراعت نے کچھ اپنے ٹریکٹر نکالے, کچھ تھوڑی سی کھیتی باڑی کی, تو پھر بھی چلے اس کے باوجود بھی جیت گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو پی ڈی ایم کے لیڈرز کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ کی شاید ضرورت نہ پڑے, اور وہ واقعی وہ دن نظر آ گیا نا ہمیں؟ اب یہ تو ہردرمی سے جو ہے نا اقتدار کے ساتھ چپٹا ہوا ہے. آپ ذرا اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کریں گے کائنڈلی؟ میں نے کہا یہ جو آپ سینٹ کی جیت کو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کیا جیت اسی طرح ہوگی؟ یار میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا, دو کہ بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اس کی چند وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حفیظ شیخ کے مقابلے میں ایک ایسے بندے کو لایا گیا تھا جو اس ملک کا اپنا بندہ ہے, جو وزیر اعظم رہ چکا ہے, جو اسپیکر رہ چکا ہے, جو ناظم رہ چکا ہے, جو پولیٹیکل ورکر ہے, جس نے جیلیں کاٹی ہیں. تو وہ ان دونوں کا کوئی میچ ہی نہیں تھا, کوئی مقابلہ نہیں تھا. پھر وہ جو بندہ ہے حفیظ شیخ, وہ 41 ایئر سے ملک سے باہر رہ رہا ہے. وہ صرف جھنڈا لہرانے کے لیے آتا ہے, اور جیسے جھنڈا اترتا ہے واپس چلا جاتا ہے. وہ ابھی بھی جو ہے ملک کا وزیر اعظم خزانہ ہے, اور وہ آئی ایم ایف کا پیڈ وہ ہے, کیا نام ہے, امپلائی ہے. تو اس کے کوئی سٹیکس نہیں ہے اس ملک میں. وہ کل اس کو وزارت خزانہ سے آپ ہٹا دیں, یہ واپس چلے جائیں گے. تو ایک تو کمپیئر تھا, کمپیریزن دونوں کی کوئی نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہے, یہ جو ان کے پارلیمنٹیرین ہے, انہوں نے بھی حلقوں میں جانا ہوتا ہے نا. وہاں پہ لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کس قسم کا بندہ ہے, یہ کیسی پالیسیاں ہیں کہ روز کے روز پیٹرول کی نرخ بڑھ رہے ہیں, روز کے روز آٹے کی نرخ بڑھ رہے ہیں, اور گیس اور بجلی کی نرخ بڑھ رہے ہیں. تو لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے.
تو ایک تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو حفیظ شیخ کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس حفیظ شیخ سے جان چھڑانے کا صرف ایک ہی یہی راستہ ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حفیظ شیخ ہے یہ پی ٹی آئی کا ابھی تک اس نے فارم بھی نہیں بھرا، وہ جو ممبرشپ کا فارم ہوتا ہے نا، یہ پی ٹی آئی کا ممبر بھی نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے اپنے تئیں، شاید لیڈرشپ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے ہوں، مگر اپنے تئیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بندہ ہی کسی اور کا ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے جو فیصلہ کیا، میں اس ڈیٹیل میں میرے ساتھ نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ ٹریکٹرز کس نے کیے اور کیسے کیا، مگر یہ کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. مگر سوال یہ ہے کہ اس ایک جیت نے اس حکومت کی چولہے کیوں ہلا دی ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یار ایک سیٹ ہے نا اسلام آباد کی سیٹ، پہلے بھی بہت سارے لوگ جیتے ہیں ہارتے ہیں، مگر اس مرتبہ ایسا کیا ہوا؟ اس مرتبہ یہ ہوا کہ پی ڈی ایم نے اس کو اپنی سٹرینتھ دکھائی ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. آپ کے دماغ میں یا کسی نے اگر یہ بٹایا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے بغیر کچھ نہیں چلے گا یہ ملک، یا آپ جو ہے نا بہت زیادہ بنتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ جو ابھی سندھو صاحب نے بھی کہا، آپ نے کہا کہ میں نہیں مانتا تھا، تو میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وڈرا کی ہوگی، مگر جو ڈسکا میں ہوا نا، میری اطلاع کے مطابق ڈسکا میں انہوں نے جن کو ہمارا اشارہ محکمہ زراعت والوں نے کہا کہ بھئی آپ جانو ہم جانے، تو پھر انہوں نے آئی بی کو یہ کام سونپ دیا تھا، اور پھر آئی بی نے کس بونڈے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، دنیا دیکھا کہ ریٹرننگ افسر جو ہے نا وہ اٹھائے گئے. اور پھر ان دا ہسٹری آف پاکستان پہلی مرتبہ کسی الیکشن کمشنر نے کہا کہ بھئی میرے ریٹرننگ افسر غائب ہیں. تو یہ جو ڈسکا کا ہوا اور پھر جو گیلانی کا ہوا، تو پھر اس سے تھوڑا سا لگا کہ شاید میں بھی یہ کنفرم نہیں کر رہا، میں سے کوئی سوچ نہیں ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے اس سے کہ شاید محکمہ زراعت والوں نے مجھ سے کہا کہ یار انف از انف، اب تم خود سنبھالو، ابھی جوان ہو گئے ہو تو کچھ اپنی ذمہ داری لو، ہر کام ہم تمہارے لیے ہم ہی کریں گے. تو شاید انہوں نے کوئی تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے ان کی یہ حالت بن گئی ہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ اعتماد کے لیے بھی دوڑ پڑے، کوئی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بندہ خود سے وزیر اعظم کہتے ہیں جی مجھے اعتماد کا ووٹ دے دیں. میں وہ میر صاحب آپ کی اجازت سے میں بات آگے محفوظ صاحب کی بات کو طول دینا چاہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹی، اسٹیبلشمنٹ ہمیں بھی الو بنا رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی الو بنا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی الو بنا رہی ہے، اور تمام جگہ وہ اپنی گیم بڑی اچھی کھیل رہے ہیں. اس میں آپ کو پتا ہے کہ بیہائنڈ دا سینز ہے کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں سے کسی نہ کسی طرح ٹیکل کرنا ہی پڑے گا انہیں، ادروائز یہی چلے گا. جی اقبال صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس ملک میں پاکستان میں مان لیا کہ یہ جی سلیکٹڈ آ گیا، محکمہ زراعت نے بھجوا دیا، وہ بھی مان لیا، یہ بھی مان لیا جی کہ لوز کیریکٹر ہے، شادی کے بغیر بیٹی ہے، پھر اور ججز نے یہ بھی مان لیا، جنہوں نے دیا وہ بابا رحمتے نے سرٹیفکیٹ دیا، یہ بھی مان لیا کہ جوئے کے حرام کے پیسے سے پارٹی کا قرضہ اتار لیا، یہ بھی لوگوں نے کہا جی کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. کل پارلیمنٹ میں اس کا منہ کوکین کے نشے سے سوجا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سوج کے بند ہونے والی ہوئی تھی. اسی طرف آ رہا ہوں. یہ بھی مان لیا کہ اس کے سارے چور ڈاکو اس کے ساتھ ہیں. پھر جب تقریر کرتا ہے تو پھر پہلے کہتا تھا کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، پھر وہ شیخ رشید چپڑاسی اور بابر وان کو بھی کیا کچھ کہا. وہ سارا گند اس نے اپنے اوپر رکھ کے بھی کہہ کہ اس کی بات پہ کون یقین کرے گا. اب اتنا لوز کیریکٹر جو بدکردار شخص ہو، کیا وہ وزیر اعظم یا کسی بھی عہدے پہ آ سکتا ہے؟ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ہم کردار بات پہ ہم کر رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ نے تو ابھی 18 تاریخ بھی پڑی ہوئی ہے سر آپ کی ڈسکا میں، وہاں بڑا ظلم ہونے والا ہے، یہ بھی افواہیں. میر صاحب، عمران خان کے چونکہ میرا لاہور سے تعلق ہے اور زمان پارک میرا بڑا آنا جانا رہا ہے کسی زمانے میں، تو میں اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اس کے کریکٹر کے بارے میں جو لوگوں کو باتیں نہیں پتا وہ بھی مجھے معلوم ہے. پر پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر تھوپ دیے گئے ہیں، اور یہ ٹھگ ٹائپ لوگ ہیں، فراڈیے لوگ ہیں. جو انہوں نے فراڈ یسٹرڈے مارننگ کیا ہے اسے کتنی زیادہ جمہوریت کو دھچکا پہنچا ہے. میں اپنے طور پہ بھی ساری چیز کو دیکھ رہا تھا، اور میں ذاتی طور پہ بڑا اپسیٹ ہوں کہ کیا یہ جمہوری نظام رہ گیا ہمارے وہاں.
کہ آپ بندے اغوا کریں اپنے زور سے اور ڈنڈے سے اور وہ ون سائڈڈ جو ہے آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں. یہ ایسے ووٹ اعتماد کے لیے میرا خیال ہے عوام کے اعتماد کا ووٹ لیا جائے تو پھر پتہ لگے کہ یہ کس جگہ کھڑے ہیں. میں اپنے بھائی محفوظ صاحب کی بھی بات سیکنڈ کروں گا کہ پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی اور پالیسیز جو ہیں وہ اچھی ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میڈم مریم جو ہیں ان کی گفتگو میں بھی کچھ ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے, پر میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ یہ اگر کوئی ہمیں ایک تھپڑ مارے گا تو ہم انہیں 20 ماریں گے. ہاں نہیں یہ نہیں لیڈرشپ کہنا یا چاہیے, کچھ باقی وہ وزیر پھر اعظم وہ جو ہیں میڈیا ان پاتا ہے اس کو بات کو. جی ہاں میرا خیال ہے شاید جذباتی ہو گئے ہیں, اس لیے بات کریں. پر قطعاً میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس قسم کی سوچ کو سپورٹ نہیں کرتے. بالکل صحیح ہمیں بات ہے. اس میں چونکہ ہم نے تمام چیزوں میں نشاندہی کی ہے, پر یہ ہمارا اپنا ہی ملک ہے, ہمیں اس کا حل بھی جیسے آپ نے پہلے کہا خود ہی سوچنا ہے, خود ہی نکالنا ہے اور اپنا فیوچر بھی خود ہی بنانا ہے. فلک صاحب میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ہے وہ مردوں کی لڑائی کے بارے میں نہیں کہا. وہ ایک عورت پہ جب ہاتھ یا جو بھی وہ کیا گیا, اٹیک کیا گیا, ٹھڈا مارا گیا, تو وہ ایک عورت نے ایک عورت کے لیے آواز اٹھائی, وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. لیکن میاں نواز شریف صاحب یا کوئی بھی لیڈر کبھی بھی اس چیز کو وہ نہیں کریں گے کہ بھی ہم آگے سے بھی اس طرح کا جواب دیں, وہ امن کا ہی جواب دیں گے. آپ یہ بتائیں کہ جب اب پوری پی ڈی ایم اکٹھے ہو کے, جیسے محفوظ جان نے کہا کہ یہ طاقت دکھائی ہے, نہ صرف طاقت دکھائی ہے بلکہ 2018 کا چوری الیکشن ایکسپوز ہو گیا. سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے یہاں سے پی ڈی ایم کا وہ موقف کہ پہلا الیکشن چوری تھا, اور وہ صرف اس وجہ سے اس کے گھر میں جا کے گھس کے مارا, وہاں پہ ایکسپوز انہوں نے کیا. اور آگے کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن آپ کب دیکھتے ہیں, اس سال میں دیکھتے ہیں یا یہ جنرل نیازی کی طرح بھاگ جائے گا؟ وہ بھی بڑی بڑکے مارتا تھا, جب وہ بھی کہتا تھا میری ڈیڈ باڈی سے ہوگا یہ ہوگا, لیکن پھر وہ سرنڈر کر گیا. جی میر صاحب, بات یہ ہے کہ جو دیکھیں کل اسلام آباد میں جو ہوا نا, وہ جو میڈیا ٹاک کر رہے تھے یہ مسلم لیگ کے اکابرین, تو وہ پارلیمنٹ لاجز کے سامنے کر رہے تھے, اور یہ جو ان کے جو بندے تھے پی ٹی آئی کے وہ اس طرف تھے نا, ڈی چوک پہ تھے, تو وہاں سے چل کر آئے ہیں جتنی بھی بندے تھے وہ وہاں سے چل کر آئے ہیں. ابھی یہ خود تو چل کے موب تو اس طرح نہیں چلتا ہے نا, اس کو تو کسی نے کہا ہوگا کہ کیا کر وہاں پہ کرو, تو یہ ان کی اخلاقی پستی کو ظاہر کرتے ہیں نا. اس کو یہ مکمل طور پر ہار چکے ہیں. دیکھیں یہ اخلاقی طور پر بھی ہار چکے ہیں, پولیٹیکلی بھی ہار چکے ہیں, یہ اکنامکلی بھی ہار چکے ہیں, یہ ہر لحاظ سے ہار چکے ہیں. اور ہارے ہوئے بندے کے پاس, بکلائے ہوئے بندے کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا ہے اس طرح کے کام. جب دلیل ختم ہوتی ہے تو پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے, پھر ہاتھ چلتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہوا ہے. تو جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا وہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے کسی بھی معاشرے میں, اور یہاں پر خصوصاً. لیکن جو اب الیکشن کی جو بات کر رہے ہیں, جو حالات ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں, جو ہائیبرڈ رجیم ہے, اس کو جو چلانے کا جو تجربہ بالکل بری طرح فلاپ ہوا ہے, تو اس کا تو لگ تو ایسے رہا ہے کہ یہ مشکل سے 4-5 مہینے چلے گا. مجھے تو میری فیلنگ ذاتی ہو سکتا ہے جو کوئی کہیں اور سے کوئی وہ ہو جائے اور یہ ٹائم پورا کر لے یا کوئی اور فارمولا نکل آئے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے. میری فیلنگ ذاتی یہ ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ 4-5 مہینے یا یہ سال پورا کر دے یہ, اور جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے. فلک خان صاحب یہ ہزاروں کے حساب سے یہ یو ٹرن لے چکے تھے پہلے ہی, وہ تو اب کنفرم ہو گیا. یہ آخری یو ٹرن بھی لیا تھا کہ جی اگر یہ الیکشن ہارا تو میں استعفیٰ, یہ اسمبلیاں توڑ دوں گا, اس پہ بھی یو ٹرن لے لیا. جی بالکل میر صاحب, یو ٹرن کا تو وہ ماسٹر ہے. دنیا میں کسی نے بھی یو ٹرن نہیں لیے ہوں گے جیسے اس صاحب نے لیے ہیں, جو عمران صاحب ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چلو وہ کہتا ہے بقول اس کے یو ٹرن وہ عقل کی نشانی ہے. لیکن یہ بات ان جیسے لوگوں کے لیے یو ٹرن عقل کی بات ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ نظام چل نہیں رہا ہے, یہ بالکل بری طرح فلاپ ہو گیا ہے, اور اس کو اب ریپلیس کرنے کے لیے کوئی طریقے سوچے جا رہے ہیں کہ کس طرح وہ اس کو ریپلیس کیا جائے. اب بھی پی ڈی ایم کا صحیح امتحان ابھی شروع ہو رہا ہے. ابھی بالکل ابھی بات پتہ ہے آپ کو کہاں پہ وہ چلی گئی ہے, ابھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان.
ये दोनों आपस में बैठकर कोई मैकेनिज्म आगे के लिए सेट करेंगे। जब वो मैकेनिज्म सेट हुआ तो ये बिल्कुल ये आपका इनको गिराना और इनको वो करना वो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब उनका आपस में है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, कि किस तरह आगे चलाना है, पंजाब किसके पास जाना है, मरकज किसके पास जाना है, वो क्या होना है, वो जो वो है होता है ना, मैं भी खींचूंगा वो आप भी खींचोगे, तो जिसका ज्यादा हिस्सा बनता है किसका कितना बनता है, तो वो मैकेनिज्म है। अभी उस पे बात चल निकलेगी और जब वो जाएगा तो फिर उसके बाद ये इसको मतलब है कि कितने महीने लगते हैं, 5 महीने लगते हैं, 10 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, उसका इसका तो बोरिया बिस्तर गोल है, बिल्कुल वो कल मोहसिन ने जो बात उठाई वो आपने मेरे साथ बात भी की थी, तो वो इनके पास सिर्फ 3 नंबर की अक्सरियत है, वो भी मांगे तांगे की है, और वो भी पता है ये लोग अपने मालिकों समेत हार गए हैं। ये जो हाइब्रिड रजीम है ना, ये अपने मालिकों समेत हार गए हैं, उनके दबाव के बावजूद ये हार गए हैं। तो अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो विड्रॉ करे, और वो लेकिन वो करेंगे नहीं। इतने वो मुशाहिदुल्लाह खान कहते थे कि वो हुक्मरान हो गए कमीने लोग, ये इतने गरीब के लोग हैं कि वो इक़्तिदार की खातिर कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर, जिस तरह बूट पॉलिश करते हैं वो कुछ भी करेंगे, लेकिन वो अपने तरीके से छोड़ेंगे नहीं जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे। महफूज जान, 2 सवाल आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं देखने सुनने वालों को लिए ये शेयर करूं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो होगी। एबीसी जो है ना, जियो के न्यूज रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी, उन्होंने उस वक्त वहां से गैलरी से रिपोर्टिंग की कि हाल में 178 लोग हैं, और जिसमें इस्लामी के एमएनए थे वो चले गए थे, और जिसमें मोहसिन दावड़, इनको उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। अच्छा, जो 178 उन्होंने कैलकुलेशन दी तो उन्होंने रिवर्ट किया जियो वालों ने कि जी आपकी कैलकुलेशन क्या सही है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 एडवाइजर इसमें बैठे हुए हैं 178 में, एक डॉक्टर इशरत हुसैन, बाबर रवान, शहजाद अकबर और हफीज शेख। अभी 5वां मैं आज से सुन रहा हूं कि सेठ दाऊद भी थे, चले, लेकिन 4 निकाल दे तो 174 बनते हैं। ओके, फिर भी मिलती है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन फ्रॉड करने की जरूरत क्या थी, इसको भी चेक होना चाहिए। दूसरी बात यह है महफूज जान कि आपने कहा जी कि आपको यकीन था गिलानी साहब जीत जाएंगे, तो क्या अब आपको यकीन है कि आगे सेनेट का वो चेयरमैन बन जाएंगे? क्योंकि चेयरमैन बन गए तो वो कायम काम प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, कायम काम प्रेसिडेंट भी बन गए तो उन्होंने भी ऐसा कोई ऑर्डिनेंस निकालना है कि फिर धुएं निकल जाएंगे इनके। जी बिल्कुल, अब तो ठीक है कि पीटीआई एज ए जमात उनकी अक्सरियत है सेनेट में, मगर एज ए होल अपोजिशन जो है ना वो उनको 53 है उनकी तादाद, और इनकी जो इत्तेहादी है वो सब मिला के 47 बनते हैं। तो 53 और 47 में 6 सेनेटर्स का फर्क है जी। तो अगर ये सारे इंटैक्ट रहे और इसी तरह अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और इसी तरह अपनी पॉलिटिकल विल शो की जिस तरह उन्होंने गिलानी साहब के उसमें शो की है, तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल नहीं है कि गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट होंगे। और ये अगर गिलानी साहब का ये मार्का मार लिया है पीडीएम ने, तो ये बंदा पागल हो जाएगा, आप यकीन करें। क्योंकि एक गिलानी साहब के इस मजीद पागल हो जाएगा, मजीद पागल। ये जो गिलानी साहब का ये जो सेनेटर मुंतखब हो रहा है, सिर्फ मैं हैरान हुए कि इस्लामाबाद की सीट कई मरतबा लोग जीत चुके हैं, कई मतलब लोग हार चुके हैं, इन्होंने इतना मसला बना दिया कि जनाब बस इनको तो जैसे पता नहीं क्या हो गया है ना, और फिर एकदम से एतमाद का वोट लेने के लिए दौड़ पड़े। और फिर एतमाद का वोट भी कैसे लिया कि ये कुल मिलके इन्होंने जो है ना रज़ाक दाऊद को भी बिठाया था, इशरत हुसैन को भी बिठाया था, बाबर रवान भी बैठे थे उस हाउस में, और एक और साहब भी थे वो भी देखे थे, वो तो कैमरे दिखा रहे थे कि वो लोग बैठे थे। फिर इसमें बीएनपी आए थे, स्पीकर ने वोट नहीं दिया, एक बंदा आया ही नहीं था, जमात इस्लामी ने भी वोट नहीं किया। तो ये तो इन्होंने इनके पास बंदे पूरे नहीं थे कल, ये तो अब कोई है नहीं कि जाके इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, और ये सुप्रीम कोर्ट में इतनी दमखम है नहीं कि इसको इस पर सुमोटे ले ले और कौमी असेंबली से पूरा रिकॉर्ड और जनाब वीडियो सारा मंगवा ले और दस्तखत सारे मंगवा ले, पता चल जाए कि भाई कितने बंदे थे इनके साथ।
تو یہ تو اب اگر کوئی ادارہ ہوتا سپریم کورٹ جیسا ان کو دم خم ہے تو وہ سو موٹو لے 3 دن میں سب سارا مسئلہ حل ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، چلو رہنے دے. مگر یہ ہے کہ اب جو ہے تو گیلانی صاحب کی جو باری ہے میرے خیال میں کہ گیلانی صاحب بالکل چیئرمین سینٹ میں بنتا دیکھ رہا ہوں. عددی اکثریت ہے ہماری پی ڈی ایم کی اور پورے اپوزیشن کی بھی، اور انشاءاللہ جو ان سے تنگ ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی، یا جو ان کے کچھ اتحادی بھی ہیں، جو ایم کیو ایم ہے یا کچھ اور لوگ ہیں، وہ بھی میرے خیال میں گیلانی صاحب کو ووٹ کریں گے اور گیلانی صاحب بڑے مارجن سے جیتیں گے. اور پھر جب گیلانی صاحب جیت گئے تو پھر یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کا بھی آپ دیکھ لیں گے. تو یہ اس کو ایسے نہیں جانے دینا جیسے فلکناز صاحب نے بڑا آسانی سے کہہ دے کہ جی 3-4 مہینوں میں نہیں، ایسے نہیں، آہستہ دڑام سے گرانا ہے. پھر چت جو ہے نا، یہ ایسے آرام جلدی سے نہیں گرانا. جی میں آپ کی طرف آخری راؤنڈ کے لیے آؤں گا محفوظ جان. سندھو صاحب 2 سوال ہیں آپ کے ساتھ کہ ایک تو یہ جو سٹنگ آپریشن انہوں نے کیا، میرے خیال میں انہوں نے صحیح طرح تیاری نہیں کروائی تھی ناصر بٹ صاحب سے. اگر تیاری کروا لیتے، ٹریننگ لے لیتے تو ان کا یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے، جیسے ناصر بٹ صاحب نے کیا تھا ایک وہ جسٹس کے بارے میں. ایک تو وہ ہے. دوسرا جو چیئرمین جو سینٹ اپنا چیف الیکشن کمشنر ہے، ان کے خلاف جو ہے نا اب یہ آرڈیننس لانے کے چکر میں ہے کہ انہیں اڑا کے رکھ دیں، تو یہ اداروں کو یہ مضبوط بنائیں گے یا اداروں کو تباہ کر دیں گے اور ان کو اس طرح تڑیاں دیتے ہیں جیسے بازاری آوازیں لگاتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی جاندار قسم کی سٹیٹمنٹ کی، ہو سکتا ہے وہ نہیں بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں تھا، لیکن وہ نہ کرتے تو انہوں نے پھر اور چڑھائی کرنی تھی. اور ان کی الیکشن لاز کے تحت آرٹیکل 10 کے تحت وہ انہیں نااہل کر 6 مہینے کے لیے سزا دے سکتے ہیں جیل کی. تو یہ بتائیں کہ اب ادارہ کھڑا ہوگا، چیئرمین جو ہے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر چیئرمین کہہ رہا ہوں، وہ بات بتائیں. سٹنگ آپریشن کا یہ اتنی گھٹیا اس پہ آ گئے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں سے یہ کروا کے اور میڈیا کے اوپر ایک بلیم گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں. میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح، اور اسٹرانگ آدمی ہیں، ڈگنیفائڈ آدمی ہیں، اور ان کے جو طور طریقے ہیں فراڈ اور دھوکہ دہی کے تھوڑے ایڈوانس ہیں، پر تمام لوگ وہ سمجھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ لوگ کنٹینر پہ کھڑے ہو کبھی گالیاں دیتے تھے، اور ابھی بھی ان کا جو وتیرہ ہے وہ یہی ہے، دھونس، دھمکانا، گالی، لڑائی جھگڑا. اور ان کے ساتھ اگر ہم انگیج کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کریں گے، جس قسم کے یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیو پریشر جو ہے وہ پاپولر نہیں ہوا، جو انہوں نے سب لوگوں نے الیکشن کمیشن پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے. الیکشن کمیشن اگر آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک آئی ایم ایف کے نمائندے کو ووٹ نہیں دینا اور وہ ایک قومی دشمن ہے جس کو آپ نے لا کے ہمارے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، تو اس میں آپ یہ شور مچا دیا ہے کہ جی بندے بک کے بندے خریدے گئے، یہ ہوا وہ ہوا. اگر وہ بندے بک گئے تھے، خریدے گئے تھے، تو وہ پھر آپ کے ووٹ پیس کیسے پورے ہوئے؟ اور وہ جو آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں کہ 170 بندے وہاں موجود تھے، اور جو انہوں نے گنتی کی تو 178 ہو گئے. خود ہی گننے والے تھے، خود ہی ووٹ ڈالنے والے تھے، سارا کچھ تو خود ہی کر رہے تھے. تو ان کو کھلا موقع ملا ہے. پھر وہی بات کہ یہ جو الائنس ہے پی ڈی ایم کا الائنس، یہی جو ہے رستہ بنائے گا اور یہی نجات کا رستہ بنے گا یہ الائنس. اور ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے بڑی حکمت، تدبیر اور طریقے سے چلنا پڑے گا. اور پارلیمان کی سیاست جو ہے وہ اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، اور پارلیمان کے ذریعے اس کو پارلیمان کو تقویت دینے سے یہ دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں یہ کمزور پڑیں گے. اچھا سندھو صاحب، آخری راؤنڈ پہ آنے سے پہلے چھوٹا سا ایک بتائیں کہ اب نیب کا کیا کردار دیکھتے ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں یہ نیب کو جو ہے نا پریس کرتے ہیں، پھر نیب ایکٹیو ہوتی ہے، بلکہ الٹ ہو رہا ہے کہ حمزہ صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے. نیب کا کردار ہمیشہ سے نیب بنی اس لیے تھی کہ سیاستدانوں کو بلیک میل کیا جائے، اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو یہ بلیک میل کر کے اپنے ساتھ ملا رہے ہیں نیب کے ذریعے. تو نیب جیسا ادارہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ادارے جو ان سے جان چھڑا لینی چاہیے، جو کہ صرف اور صرف ڈکٹیٹروں نے اس لیے بنائے تھے کہ وہ
حکومت فارم کرنے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے ان کو سیاستدانوں کے اگینسٹ یوز کرے. اور ابھی یہ جو عدلیہ کا نظام ہے اور یہ جو بھی باقی معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کافی زیادہ انفلوئنس رکھتی ہے اور اپنی مرضی سے بہت سارے معاملات کروا رہی ہے. اور یہ ہے کہ یہ جو الائنس ہے اگر یہ کنٹینیو کرے گا فائٹ کرتے جمہوری طریقوں سے پارلیمنٹ میں، تو پھر ہم ان کو پیچھے دھکیلنے میں اس دفعہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی. اچھا فلک صاحب، آپ سے آخری سوال ہے میرا، آخری راؤنڈ اپ کرتے ہیں کہ 3 اتحادیوں نے جو لترول کی ہے، چترول کی ہے، یہ جو جعلی ووٹ آف کانفیڈنس تھا اس دن، فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کہا جی کہ خدا کے لیے ایوان کو صحیح طرح چلائیں، وہ جو کاروائیاں غلط ہوتی ہیں نا، پروڈکشن آرڈر نہیں ہوتے اور وہ سارا کچھ حذف ہو جاتی ہیں چیزیں، یہ ساری چیزیں ان کا یہ مطلب تھا کہ ایوان صحیح طرح نہیں چل رہا. پھر جو شیدے ٹلی سے ہاتھ نہیں ملایا، اس کے پیچھے 2-3 چیزیں آ رہی ہیں جی کہ شیدے ٹلی نے جو باتیں کی تھی کہ جی الیکشن ہم جیت جائیں گے، اور پھر یہ بھی آیا کہ پھر شیدے ٹلی نے بھی کہہ دیا کہ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، غریب کی تو بات کرو. اور پھر سب سے اہم بات ایم کیو ایم والوں نے کی کہ ہمارے جو 2 بندے ابھی تک غائب ہیں، وہی مسنگ پرسن والا، اور خاص طور پہ بلوچستان میں بڑا ہٹ کرتا ہے یہ باتیں. بلوچستان خاص طور پہ میں کہوں گا دوسرے صوبوں میں بھی ہے، بلوچستان کو کیسے ہٹ کرتی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ بات اٹھتی ہے اور مسنگ پرسن سے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کو بلوچی کیا اپنے زخم کیسے دیکھتا ہے؟ جی دیکھیں میر صاحب، آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوا ہے بلوچ تو کب سے بیچارے، ان کے ساتھ تو ہسٹری ہے. جب پاکستان کے ساتھ الحاق کروایا گیا تو وہ اس کی بھی کہانی ہے. آپ نے دیکھا کس طریقے سے کروایا گیا، بہت ظلم اور زیادتی کے ساتھ کروایا گیا. وہ نہیں چاہتے تھے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رکھنا چاہتے تھے، لیکن جب ہوا چلو ہوا. پھر اس کے ساتھ ان کے اکابرین کے ساتھ کیا ہوا، وہ نواب باروز خان کا وہ پھر اکبر بگٹی کو اس کو کس طریقے سے مارا گیا. اور نواب باروز خان کو تو وہ پہاڑوں پہ چلا گیا، اس کو قرآن کا واسطہ دے کر اتارا گیا، اور پھر ان کو یقین دہانیاں کروائی گئی، پھر اس کو مار دیا گیا. اب ان کے زخم کیسے آپ لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو اکابرین کو ماریں گے، اور پھر بولیں گے کہ ہمارے ساتھ وہ کر دو؟ تو وہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نیچرل بات ہے. تو بلوچوں میں یہ جو مسنگ پرسن، اب پتہ ہے ہم پشتونوں میں کتنے مسنگ پرسن ہیں؟ 4000 سے اوپر ہمارے مسنگ پرسن ہیں. اب کس بات پہ ہے؟ بلوچوں میں بھی اس سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اب کس بات پہ ہے؟ بات یہ ہے، ہماری سمپل سی وہ ہے ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے دھرتی پہ جو یہ فیڈریشن آف پاکستان میں جو ہماری دھرتی ہے، جو ہمارا حصہ ہے، بلوچوں کا حصہ ہے، اس میں ہماری حق کی حکمرانی تسلیم کرو. بس اتنی سی بات پہ وہ بولتے ہیں کہ یہ بات آپ نہ کرو، ہم کرتے ہیں، پھر ہم کو اٹھاتے ہیں، پھر جو زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے پھر اس کو. اب یہ حال ہی میں یہ ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے کی بات ہے. تو جب جو بھی آتا ہے بس وہ جو اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو. آپ کو جو لائن دیا جاتا ہے وہ فالو کرو، اگر نہیں کرو گے تو آپ کو اٹھا دیا جائے گا. یہ رویہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس ملک کو لے ڈوبا ہے پہلے بھی، آگے بھی لے ڈوبے گا. تو جو بلوچستان کی جو خاص بات ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہاں پر سینسٹیوٹی زیادہ ہے، وہاں پر لوگوں کے زخم ابھی تازہ ہے، اور زخم دیے جا رہے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے طریقے سے یہ ملک مستحکم ہوگا. پتہ نہیں کہاں سے یہ مشورے آ رہے ہیں، کون سوچ رہا ہے، کیسے سوچ رہا ہے. یا تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ ملک مطلب ہے کہ ہم نے ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے اور ایک خاص طریقہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، بس ہم اپنا بندوبست کریں گے، اپنا راستہ لے لیں گے. لیکن اگر چلانا ہے تو اس طریقے سے جو بھی آپ نے چلایا اور کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، وہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ اپناؤ، ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ ہماری عزت کرو. مطلب ہے کہ یہ ابا جان بھائی نے بات کیا کہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ملا بھی ہے ساتھ میں، وہ بھی ہے، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیوکلیس تو ہے نا، اور جو جا کر وہاں آرمی چیف اور ISI چیف وہ بن جاتے ہیں. تو اب اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب وہی کرا رہے ہیں، اور شروع دن سے کرا رہے ہیں. تو انہوں نے آپ کو وہ ٹھیک کرنا ہوگا، یہ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا، ان کو لگام ڈالنا ہوگا، اور عوام نے ڈالنا ہوگا. اب یہ کیسے کرتے ہیں؟ PDM نے بہت صحیح راستہ لیا ہوا ہے.
PDM نے بالکل صحیح راستہ لیا ہوا ہے, لیکن اس سے ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ کسی کی پاؤں پھسلے. PDM جو بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے چل رہا ہے, اور بہت مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں بہت صحیح راستے پہ, صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے. اس کو آہستہ آہستہ اس کو بیرکوں کی طرف بھیج رہے ہیں, اس کا حصار بنایا ہوا ہے. تو یہ تب صحیح ہوگا جب اس ملک کے جو اصل مقتدرہ قوتیں ہیں وہ عقل کے ناخن لیں گے, اور پھر اس کے بعد صحیح فیصلے کریں گے, اپنے آپ کو محدود کریں گے کہ دفاع تک, اور کچھ نہیں کریں گے. لوگ ملک چلانا, خارجہ اور داخلہ پالیسی یہ پارلیمنٹ سے اوریجنیٹ ہوں گی, تو تب پھر یہ ملک چل سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے. اس میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت کچھ ہے اس کنٹری میں, بہت کچھ ہے. لیکن جب آپ اس طریقے سے, میں بات کروں گا کہ میں کوئی جائز مطالبہ ہوگا کہ میری دھرتی پہ جو اللہ نے وہ خزانے دی ہوئے ہیں اس پہ پہلا حق میرا ہے, پھر اس دوسرے بھائیوں کا ہے, تو پھر اس بات پہ لوگوں کو آپ ماریں گے, اٹھائیں گے, تو پھر اس کا نتیجہ تو کسی بھی ذی شعور انسان کے اس میں وہ صحیح نہیں نکلے گا. تو بس یہ سینسیٹیوٹی کی جو بات ہے بلوچستان کی, وہ تو اب آپ لوگ یہ الزام لگاتے انڈیا ہے, فلانا ہے, افغانستان ہے, یہ ہے, وہ ہے. انڈیا تو کرتا رہے گا, دشمن سے آپ خیر کی توقع کریں گے, وہ تو کرتا رہے گا, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کچھ ایسا ماحول بنانا ہوگا, کوئی ہمدردی کا ہاتھ بڑھانا ہوگا, کوئی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہوگا. لیکن اگر آپ 2 نمبر طریقے اختیار کریں گے, جو آپ کا ٹاؤٹ ہے اور جو آپ کا زرخرید غلام ہے, جو آپ کا بوٹ پالیسیا ہے, وہ آپ اس کو لوگوں کے اوپر بٹھائیں گے 2 نمبر طریقوں سے, تو پھر اس کا نتیجہ تو ٹھیک نہیں نکلتا ہے, یہ تو غلط نکلے گا. بڑی مہربانی. میں محفوظ جان کی طرف آنے سے پہلے آخری پیغام لوں گا. اقبال سندھو صاحب, ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا اپنی اپنی جگہ مشاہد اللہ خان صاحب کو, بہت بڑی آواز تھے, سینٹ سے بھی چلے گئے, وہ آواز ختم ہوگی, دنیا سے چلے گئے. پھر پرویز رشید صاحب کو دور کر دیا گیا, پھر فرحت اللہ بابر جیسا ایک کتنا بڑا ایک فلاسفر, ایک پالیسی میکر, ان کو بھی ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ بھی. تو یہ 3 شخصیات ایک دم چلیں, 2 تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, انہیں ہمت دے, وہ تو ہے, لیکن مشاہد اللہ خان صاحب کو بھی ٹریبیوٹ کیا. ان تینوں آوازوں کو سینٹ سے باہر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بڑا دکھ ہے جی, بہت بڑا نقصان ہمارے لیے, اور نہ صرف ہمارے لیڈر بلکہ ہمارے بڑے بھائی. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جی. دوسرا یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی ضرورت کم ہے یہاں. آج کل کے زمانے میں کام کرنے والے اچھے لوگوں کے رستے روکے جاتے ہیں, شریف لوگوں کے رستے روکے جاتے ہیں, اور جو گنڈے بدماش ہیں وہ ان کو پروموشن ملتی ہے, لوگ ان کو زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. یہ ایک مزاج جو ہے ہمارا, سماجی مزاج جو ہے, اس میں بھی ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ ہم رائٹ لوگوں کو, جو اپ رائٹ لوگ ہیں, ان کو پروموٹ کریں اور انہیں کوشش کریں کہ وہ سیاست میں آئیں, تاکہ سیاست کا جو معیار ہے وہ بھی بہتر ہو سکے, اور ڈائیورسٹی بھی جو ہے وہ سیاست میں نظر آئے, اور ہر قسم کے طبقے کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بھی نظر آنی چاہیے, تاکہ وہ اپنے اپنے مفادات جو ہیں ان کے تحفظ کر سکیں. بڑی مہربانی آپ کی بھی. محفوظ جان, اس کے اگینسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب فیس جمع بھی کرانا چاہتے ہیں, وہ پیسے لے کے پھر رہے ہیں, لیکن فیصل وارڈا اتنا بڑا فراڈ کر کے بھی اسے بڑے طریقے سے بچا کے پھر سپریم کورٹ اب اس کے اوپر فیصلہ دیتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور بادیوں نظر میں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جھوٹ ہے. اب اتنے بڑے جھوٹے, اور آپ کو پتا ہے کہ سواتی صاحب $1 ملین والا نوٹ کرنے والا وہ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. سارے فراڈیوں کا ٹولہ ہے یہ. گوئبلز کا جو ہے نا یہ مافیا, میں تو ان کو کہتا ہوں گوئبلز مافیا, یہ نیازی ٹولہ. تو ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو ہے, ایک تو میڈیا میں بھی آواز ختم ہو چکی ہے, سین آواز اپنا اس میں پارلیمنٹ میں بھی ختم کر رہے ہیں, لیکن جو نئی جنریشن ہے ان کے دماغ کو کیوں معاف کر رہے ہیں, کیوں انہیں غلط پروجیکشن کر رہے ہیں؟ سوال ذرا لمبا ہے لیکن مختصر آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ یہ فراڈ اور گوئبلز اور یہ ان کا تختہ کب دھڑن تختہ ہوگا؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ بات ہے, مجھے بھی شاہد اللہ صاحب کا بہت دکھ ہے. میں سندھو صاحب سے اس پروگرام کے توسط سے پوری پی ایم ایل کے ساتھی جو ان کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. وہ ایک دبنگ آواز تھی. اس طرح پرویز رشید صاحب کے بارے میں تو اس کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ وہ تو ایک ملنگ آدمی ہے, عاجز آدمی ہے.
اور وہ روایات کا پاسدار آدمی تھا, وہ روادار آدمی تھا, ان کا راستہ روکا گیا. فرحت اللہ بابر صاحب تو پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے شخصیت کے نام طور پہ جانا جاتا ہے کہ وہ ایک سب کے لیے قابل قبول شخصیت ہے, اور وہ آپ والی بات کہ وہ اپنے اندر ہی ایک فلسفہ ہے, اور بہت تمام سیاسی پارٹی میں ان کی جو عزت اور رسپیکٹ ہے. اس طرح رضا ربانی صاحب تھے. پولیٹیکل لاٹ میں یہ بہت کم لوگ ہیں, جیسے ہمارے حامیہ افتخار حسین صاحب تھے, حاجی عدیل صاحب تھے, بشیر بلور صاحب لوگ تھے, محمود خان صاحب, یہ ان کے جو ابھی سینیٹر تھے محمود خان اچغزئی صاحب کی پارٹی کا پی کے میں نام بھول گیا. تو یہ جو لاٹ ہم سے جا رہی ہے, اور اس کے مقابلے میں جو لاٹ کڑی کر کے دے رہی ہے عمران خان صاحب, تو یہ بہت المیہ ہے اس ملک کے لیے. دیکھیں پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو چینی مافیا, فلاں مافیا, آٹا مافیا, لیما باجی, اب تو ٹوبیکو مافیا بھی ان میں آ گیا ہے. یہ پی ٹی آئی میں, یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ, ابھی ایک بندے کے کمنٹس میں دیکھ رہا تھا, وہ بھائی یہ جو ٹمبر مافیا بھی آپ کا ہے, ٹوبیکو مافیا بھی آپ کا ہے, چینی بھی آپ کا ہے, آٹا بھی مافیا, 3 بڑے بڑے ارب پتی لوگوں کو صرف ایک ضلع سے, مردان سے 3 سینٹ کی ٹکٹیں دیے. کیوں دیے؟ کیونکہ وہ ارب پتی لوگ ہیں. تو جہاں تک یہ سوال ہے, میں ابھی آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ عمران خان نے آج میرے خیال میں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ ہمارے پختونخوا کو تبدیل کرنے کا اشارہ دے دیا ہے. یہ ان کا ڈر ہے پی ڈی ایم کی سیاست سے. تو آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے. اپنا 3 دن پہلے سے اڑ رہی ہے. فیض اللہ نیازی صاحب نے ایک میسج چھوڑا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مزدار سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے. سر اس میں نہ صرف میرے ساتھ ابھی کسی نے شیئر کیا ہے کہ بلکہ مجھے تو نیکسٹ تیمور سلیم جھگڑا کا نام بھی آ گیا ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا کو نیا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا, وہاں سے بزدار صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے. تو یہ ان کی جو اندر جو کلبلی مچی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے باعث, تو یہ اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے. تو ہمارا جو راستہ ہے پی ڈی ایم کا, وہ امن کا راستہ ہے, جمہوریت کا راستہ ہے, پارلیمانی جمہوریت کی بالادستی کا راستہ ہے, آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا راستہ ہے, آزاد خارجہ پالیسی کا راستہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک کی پالیسی آزاد ہو. اس ملک میں بسنے والے, جیسے صاحب نے اس کی طرف بڑے تفصیل سے اس پہ بات کی کہ جو اس ملک کے بسنے والے قومیں ہیں, لوگ ہیں, وہ اپنے دھرتی کے جو وسائل ہیں ان کے مالک بنے, تو کوئی نہ مسنگ ہوگا اور نہ کوئی اور ایسا مسئلہ آئے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ہم آہنگ ہوں, اور ہم جو ہے یہ مقتدرہ سے اپنی جان چھڑائیں, وہ کسی طریقے سے بھی ہو. مگر یہ ہے کہ یہ جو ان کا یہ جو بناتے ہیں, اتحادیں بناتے ہیں, حکومتیں بنواتے ہیں, یہ توڑتے ہیں پھر جوڑتے ہیں, تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے, یہ کسی اور کا ملک نہیں ہے. اسی ملک میں مرنا ہے, اسی ملک میں دفن ہونا ہے. تو یہ آخری آپ لوگوں سے ایک میسج لینے سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال اور ایڈ کر لیں اسی میں, کہ یہ جو عمران صاحب نے تڑی لگائی ہے, یہ جو دیوانوں کی طرح ایسی, مطلب کہ بھی میں لوگوں کو سڑکوں پہ لے آؤں گا, تو کیا لوگ آلریڈی سڑکوں پہ نہیں ہیں؟ ٹیچرز ہیں, مزدور ہیں, کسان ہیں, سارے لوگ آلریڈی سڑکوں پہ ہیں. تو اور دوسرا یہ فلک صاحب نے جو کہا کہ پی ڈی ایم, اگر آپ نے بھی کہا, تو دیکھیں پی ڈی ایم کی یہ تو کامیابی تو ہوئی ہے, وہاں پہ اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے, تو ان کی اسٹریٹجک کامیاب آپ بھی کہہ رہے ہیں اچھی چل رہی ہے. ان 2 باتوں کا جواب دیں کہ پی ڈی ایم تو ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے, ہمیں یہ فیئرز نہیں کرنے چاہیے, بلیو کرنا چاہیے. بڑے, میں تو پنجابی میں ایک لفظ ہے نا کہ دھوبی پٹڑا, میں کہتا تھا یہ دھوبی پٹڑے سے ایسے ماریں گے, یہ یاد رکھے گا. تو یہ بتائیں, یہ جو تڑیاں ہیں یہ کیا کسی بھی چاہے سلیکٹڈ ہے, کچھ پرائم منسٹر کو زیب دیتی ہیں؟ میں سڑکوں پہ لے آؤں گا, تو کیا لوگ سڑکوں پہ نہیں آلریڈی؟ یہ کہاں سے لائیں گے اور لوگ؟ یہ آپ کا سوال مجھ سے ہی ہے سندھو صاحب سے؟ نہیں آپ سے ہے. میں نے کہا دیکھیں نا, وہی سول نافرمانی والی بات حکومت میں ہو کہ ایک پرائم منسٹر کر رہا ہے, یہ کیا یہ بات کیا؟ یہ تو کنٹینر پہ کھڑے ہونے والی بات ہے نا, یہ تو پارلیمنٹ کے اندر ایک وزیر اعظم کے منصب والی بات تو یہ ہے نہیں نا. یہ تو کنٹینر پہ جو تقریر کر رہے تھے, یہ پرائم منسٹر کے منصب پہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں اس طرح کی بات کرتے, تو یہ تو کوئی بندہ سیریس لینے والی بات ہی نہیں ہے نا.
کنٹینر پہ جو تڑیا لگاتا تھا وہی تڑیا اس سے بدتر قسم کی تقریر جو پارلیمنٹ میں کرتے ہیں. تو یہ تو لوگ سیریس نہیں لیتے. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں یار. یہ ذرا عوام میں نکلے, ان کو پلک پتہ جائے. یہ 100 دن کی تبدیلی کا جو نعرہ لے کر آئے تھے اس کا کیا حشر نشر کر دیا ہے. یہ 100 دن سے زیادہ ہو گئے, 3 سال ان کو پورے ہونے کو ہیں. اور یہ بتائیں کہ جب یہ حکومت لے رہے تھے اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی, گیس کی قیمت کیا تھی, روٹی کی قیمت کیا تھی, تو بجلی کی نرخ کیا تھے. عوام کو جو ریلیف اس وقت مل رہی تھی وہ اب کہاں کہاں انہوں نے سبسڈیاں ختم کی اور کاریں, اور کہاں کہاں کتنے لوگوں کے قرضے انہوں نے معاف کیے ہیں, کتنے چور ڈاکوں مافیوں کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت بنا رہے. تو یہ تو ذرا عوام میں نکلے, ان کو پتہ چل جائے. سڑکوں پر لانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سندھو صاحب, آخری کوئی پیغام اوورسیز کمیونٹی کو کہ یہ جو ہمارے لیے کیا پاکستان اوورسیز کے لیے کیا رہ گیا, یہ نفرت ہو رہی ہے, یہ نفرت ہو رہی ہے ہمیں اس رویے سے. یہ جو اوورسیز کے مسائل ہیں اور اوورسیز کے جو رائٹس ہیں اس میں تقریباً ٹو بی آنیسٹ تمام پارٹیز جو ہیں وہ یہاں لوگوں کو استعمال کر کے, اور جب کوئی کچھ دینے کی بات آتی ہے, ان کے جو انٹرسٹ واچ کرنے کی بات آتی ہے, تو پارٹیاں اپنا انٹرسٹ واچ کرنا شروع کرتی ہیں. تو ہمیشہ ہی دھوکہ ہوا ہے, لیڈرز جہاں کچھ کہہ کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کچھ کرتے ہیں جو میں بطور اوورسیز شہری بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے ہمیں بھی یہاں کوئی الائنس کریٹ کرنا چاہیے تاکہ اپنے حق کی جنگ ہم بھی لڑ سکیں. سیاسی لوگ ہیں, ان سے بھی جنگ لڑ کے ہی ہمیں, اپنی پارٹی سے بھی جنگ لڑ کے ہی اپنا حق چھیننا پڑتا ہے. تو یہ بات ذرا اس پہ یہ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا پریشر گروپ ہونا چاہیے جو یہ یہاں وعدے کر کے جاتے ہیں وہ اپنے وعدے پورے بھی کریں. اور اوورسیز کے رائٹس, ووٹنگ رائٹس, اوورسیز کی الیکشن میں حصہ لینے کے رائٹس ہونے چاہیے. جب جہاں یو کے میں ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں تو ان کو کیا وہاں پرابلم ہے. تو اس کے لیے مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ اپوزیشن میں کچھ کہتی ہیں, جب وہ اقتدار میں جاتی ہیں ان کو بھول جاتا ہے. تو یہ ایک ہمیں ریمائنڈر دیتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی یہاں لوگ بستے ہیں, ہمارا بھی دل پاکستان میں بستا ہے, ہم وہاں بہت سارا پیسہ بیچتے ہیں, اکانومی کو اسٹرینتھ دیتے ہیں, یہاں ہم ان کے سفیر ہیں. تو یہ ہمیں ایسے ٹریٹ نہ کریں جیسے کوئی حرام کی اولاد کو ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, آپ کا میسج آیا ہے. اور انشاءاللہ اس بات کو اس طرح کرتے ہیں, آپ تینوں دوستوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم ایک گزارشات اپنی بناتے ہیں آپ سب پارٹیوں کی طرف سے, پی ڈی ایم کی, اور یہاں پہ ہم یہ آپ اس کو لیڈ کریں نا جی. آپ تو تمام لوگوں سے رابطے میں ہیں اور تنظیمی حوالے سے بھی بڑے ایکٹیو ہیں, تو آپ اس کو مینیج کریں, ہم سب ملتے ہیں پھر. سب کے مشورے سے ہوگا. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کنڈیمنیشن بھی جمع کرانا چاہتے ہیں جو یہ پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے, یہ بدماشی والی, یہ ویگا بونڈ, یہ کلچر خراب کرنے والی, غریب کوئی کی بات نہیں سن رہا, غریب وہیں مر رہا ہے, اور یہ عجیب و غریب, کیونکہ یہ انٹرنیشنلی بھی اس کو جو ہے نا کنڈیم کیا جاتا ہے. تو ہم اس پہ کوئی ایسا اپنی طرف سے ایک ریکمنڈیشن لیٹر لکھیں گے جس کے اوپر ہماری سب پارٹیوں کی طرف سے یہ کنڈیمنیشن جانی چاہیے جو واقعہ ہوا ہے پارلیمنٹ کے باہر, اور جو ایک دن پہلے تقریر ہوئی تھی کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, اور اگلے دن کر کے دکھا دیا. فلک صاحب, آپ کوئی میسج دینا چاہیں کہ اوورسیز کا جو ہے ہماری نئی نسل کا بچہ, کیا وہ یہ حالات دیکھ کے پاکستان سے محبت کرے گا یا ان حالات سے, ان سیاسی جماعتوں سے نفرت ہوگی اسے؟ دیکھیں میر صاحب, یہ 21st سینچری ہے اور اب وہ زمانہ نہیں رہا جو اس طرح یہ سوچا میری فون کی بیٹری تقریباً 1% ہے, ایون دو کہ میں نے چارجر لگایا ہوا ہے. سوری, آپ کی بات کر دیجیے, کٹ بھی سکتے ہیں. جی جی, نو پرابلم, آپ کا وہ ہو گیا ختم تو کوئی مسئلہ نہیں. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 21st سینچری ہے میر صاحب, اور اب زمانہ بدل گیا ہے. اب یہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا ہے اور بہت سارے چیزیں نئی ہے. جس طرح سوچا جا رہا ہے پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ شاید وہ پرانے طریقے سے سوچ رہا ہے. اب چیزیں چپی نہیں رہتی ہے, اب آپ نے لوگوں کو ڈیو رائٹس جو ہے وہ دینے ہوں گے, تب آپ کی جان خلاصی ہوگی, ورنہ تو یہ دن بدن بدتر صورت اختیار کرتا جائے گا. اور جہاں تک تعلق ہے اوورسیز پاکستانیوں کا, تو پاکستانی بیچارے تو ہر فیلڈ میں بری طرح پٹے ہوئے ہیں جو عوام ہے. اور جو ایلیٹ کلاس ہے, جس طرح محفوظ جان صاحب نے کہا کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے مزے ہیں.
اب ورسیز پاکستانی یہاں پر آپ کو پتا ہے کتنے مسائل ہیں. میں نے کوئی خاص ریسرچ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ میں عام لوگوں سے سنتا ہوں ان کے بہت سارے مسائل ہیں یہاں پر جس طرح یہ جو وہ ہائی کمیشن ہے پاکستان کا یا جو کونسلیٹ ہے مختلف شہروں میں، وہاں پر جو پرابلم ہے، لوگ ڈیلی کے بیسس پر لوگ شکایت کرتے جاتے ہیں، تو وہ سارے ختم ہونے چاہیے. باقی جو ورسیز کا جو ووٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے. ہر کسی کو حق ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہاں سے ووٹ کاسٹ کر سکے، اور بہت ساری باتیں ہیں. لیکن اصل میں بات یہ ہے جو وہی اسی پہ آ کر رکتی ہے کہ جب تک آپ عوام کے خواہشات کا مداوع نہیں کریں گے، اس کا رسپونڈ نہیں کریں گے، اس کو جینوئنلی رسپونڈ نہیں کریں گے، تو یہ ملک آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ بالکل سادہ فارمولہ ہے. بڑی مہربانی جی. سندھو صاحب آپ کا بھی اگر فون ڈیڈ ہو گیا ہے جیسے بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اپنا 1% بیٹری ہے جی، میں نے چارجر کنیکٹ کیا ہوا ہے، بند ہو کوئی سکتی مسئلہ ہے. نہیں. تھینک یو. اچھا یہ لیٹر انشاءاللہ لکھیں گے. محفوظ جان آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ لیٹر لکھ کے آپ ادھر برمنگم میں دیں کونسلیٹ میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور بھی آپ کے ساتھ ہوں گے لوگ، اور یہاں ہم دیتے ہیں ادھر ہائی کمیشن میں بھی، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایم پیز کو بھی دیں. یہ انٹرنیشنل سر یہ ہے کیونکہ خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہم کامن ویلتھ کے بھی ممبر ہیں، ہمارے سے یہ اس طرح ہمیں برداشت نہیں ہو سکتا کہ ایک بدماشی کی طرح آپ آ کے میسج دیں اور پھر لڑائیاں اور پھر سول نافرمانی کی طرف لے جائیں. کیا میسج ہے آپ کا؟ بالکل جناب، اس پر تو جتنا بھی سخت ایکشن لیا جائے ہم سے، اوورسیز پاکستانیوں سے جتنا بھی سخت ایکشن لینا چاہیے اس پر، اور ہمیں خط بھی لکھنا چاہیے. بلکہ اگر پینڈیمک یہ اس طرح سچویشن ہوتی تو ہمیں تو ایک مظاہرہ بھی کرنا چاہیے تھا. مظاہرہ کرنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. بالکل مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ اس قسم کے رویوں کو ہم نے لوگوں کے سامنے لانا ہے. اس کو صرف مذمت نہیں کرنی، اس کو روکنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمارے روکنے کا طریقہ کوئی، ہم نے ہمارے ساتھ نہ کوئی ڈنڈا ہے، نہ کوئی بندوق ہے. ہم تو اپنی جمہوری انداز سے اپنا احتجاج کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. نہ لندن میں کوئی روک سکتا ہے، نہ اسلام آباد میں کوئی روک سکتا ہے. تو یہ ہمارا رائٹ ہے. جی انشاءاللہ اٹھائیں گے. ونس اگین آپ کو سینٹ کی ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم زندہ باد. پی ڈی ایم آگے بھی پی ڈی ایم پاور کرے گی اپنی، اور جمہوری طریقے سے جیسے آپ لوگوں نے کہا، اور رابطہ رہے گا. اور اس پہ بھی ہم یہ لیٹر بالکل لکھ کے اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں گے، خالی چھوڑیں گے نہیں. کیونکہ غریب مر رہا ہے، مزدور مر رہا ہے، کسان مر رہا ہے، اور ہم یہ لین دین اور ان کو اور پھر یہ اسٹنگ ایکشن کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں. کلچر کہاں پہ ایک میلافائڈی کلچر کس طرح بد کرداری سے کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیا میسیج دے رہے ہیں. بالکل جو ہے نا سارا کچھ کھپے میں ڈال دیا ہے. محفوظ جان آپ کا، فلق خان صاحب آپ کا، اقبال سندھو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ رہے گا. جی پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد. السلام علیکم. حافظ. جی اللہ حافظ. السلام علیکم.